नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा इन्नी गमरातिल मौति फ़ी सकरातिल मौत रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल माऊन मक्की सूरा, 7 इसकी आयत हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज लिए हुए अपने अंदर, जो अल्लाह का मैसेज है इसके अंदर हिडन, वो बहुत खूबसूरत है। आपने बहुत ही तवज्जो के साथ सुनना है, ठीक है। हम इसकी तिलावत देखते हैं। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आमीन। इंशाल्लाह इसकी थोड़े वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे हमने इसको पढ़ना है। इसकी जो पहली आयत है, अगर आपके पास मौजूद है इस वक्त सूरा सबके पास, तो अगर आप उसको देखिए तो ये है अराइतल्लज़ी, ठीक है। तो बस इसके नाम अगर आप देखें तो ये सूरत माऊन भी कहते हैं, सूरत दीन भी कहते हैं इसको, और ये सूरह यतीम भी कहते हैं इसको। कई नाम रखे गए हैं प्यार के साथ में। तो इसमें जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो वहदानियत का तसव्वुर, अल्लाह की तौहीद, आखिरत के बारे का जो तसव्वुर है वो पढ़ेंगे, और जो हमारी इस्लामी मुआशरे की अखलाकियात होनी चाहिए वो पढ़ेंगे। ये 3 इसका आप समझ सकते हैं मेन इसकी चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस चीज़ को भी अनफॉर्चुनेटली वाज़े करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो सब अहलुल कुरान हैं कि जो लोग जो सिर्फ कलमा पढ़े हुए हैं, दीन का लिबादा उड़े हुए हैं। असल दीनदारी क्या है ये देखेंगे हम कि असल दीन है क्या, कि कहीं अल्लाह ना करे कि हम तो उसमें नहीं है। तो ये जो 2 ग्रुप साथ चले हैं, इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह समझेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी है तो इसमें आपको पहले ही मैं सॉरी कर रही हूँ। पहली आयत पे चलिए। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। राइता का मतलब होता है क्या तूने देखा। अल्लाह ताला हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या तूने देखा। पहला आता रोईता, देखा। आप एम्फसिस है इसमें कि आपने क्या ऐसे शख्स को देखा है या ऐसी चीज को, ऐसे को जो रोजे दीन को झुटलाता है, जो रोजे दीन को झुटलाता है। अब रोजे जजा का दीन भी कहते हैं, जो भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ अगर बेसिकली देखा जाए तो अबू लहब और अबू जहल की तरफ इशारा है कि जिनको दीन की दावत दी जाती थी और वो कहते थे ये कौन सी बात है, कोई आखरत वाखरत नहीं है, ये एक तुम्हारा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। जैसे हम सारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी, ये कैसे दोबारा खड़े होंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जो कि रोजे जजा को झुटलाता है। अब आ का मतलब जो है ना इसके साथ राइता, हमने आपने इसको अंडरलाइन करना है। राइता बसरी, राइता बसरी क्या होता है, ये जो हमारी सर के ऊपर आंखें लगी हुई हैं, बसीरत बसारत वाली, उन दोनों चीजें यहाँ मुराद हैं कि क्या तुमने अपनी इन आंखों से देखा ऐसे शख्स को, फिजिकली ऐसे बंदे को पाया कि जो दीन को, जो कि रोजे जजा को झुटलाता है। एक तो आपने बसीरत की आंख से देखा। दूसरा है कि रोयत कल्बी, एक कल्ब की आंख भी होती है इंसान की, उसको कहते हैं क्या तुमने दिल की निगाह से देखा। तो इस आयत में दोनों चीजें अल्लाह ताला दोनों सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुमने जो है ऐसे शख्स को देखा। अब कई इस तरह कहते हैं ना, दीन हर बंदा दीन को समझता है ये दीनदार है। क्या आपके दिल के अंदर दीन वो है जो दिल में आ जाए, जो दिल एक्सेप्ट कर ले,
و تصدیقم بالقلب ضروری ہے، جیسے تصدیقم باللسان ایمان کی بات ہے، و تصدیقم بالقلب بھی۔ اب زبان سے تو کہتے رہے ہم مسلمان ہیں، دل کے اندر کوئی اور چیز ہے تو اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو رویت بصری اور رویت قلبی دونوں کی طرف یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ تو اگر اس کے ساتھ آ بھی لگا دیا، رویت کے ساتھ شروع میں آپ دیکھیں الف زبر آ بھی لگا ہوا ہے، جو اگر آ بھی آ جائے تو اس کا ایک تیسرا معنی بھی بن جاتا کہ اللہ تعالیٰ روک کے پوچھ رہے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے دیکھا ہے؟ یعنی ایمفیسس کے لیے ایک ہی بات کو تین انداز میں اس کے مفہوم میں بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا، پایا، محسوس کیا ہے؟ اس طرح کر کے یہ سوال ہو رہا ہے۔ یہ اٹس ناٹ ویری سمپل کہ جیسے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں۔ تو آرائیتا، کیا اگر اس کا تیسرا معنی بھی اس کو ساتھ ملا لیں تو اب اتنی کس چیز کے بارے میں اتنا پوچھا جا رہا ہے کہ کیا دیکھا ہے، کہ دل کی آنکھ سے بھی دیکھا ہے، کہ آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، کیا تم نے سمجھا بھی ہے اس کو؟ تو کس چیز کے بارے میں؟ اگلی بات آ رہی ہے الذی یکذب بالدین، ایسا شخص جو ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اس میں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صریحاً اس سے کیا مراد ہے، یعنی کہ ایک تو صریحاً انکار دین کا، اس کی انا کا مسئلہ ہے، اس نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب، ہم تو حضرت ہی کہتے ہیں، جو ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے لیے انا کا مسئلہ تھا۔ ویسے وہ ہر چیز سمجھتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہر لحاظ سے سپورٹ کرتے تھے، آپ کو پتا ہے دین ان کا دل بھی مان گیا تھا، لیکن کیا چیز کا انکار تھا؟ انا کا، کہ میں سردار ہوں، مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک یہ بھی جھٹلانا ہوتا ہے کہ اس کی انا جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی۔ یا کوئی بھی اسلام کے جو باقی مسلمان لوگ ہیں، اگر اسلام کا کوئی میسج دیا جائے وہ اس کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میں کیسے مان جاؤں؟ میں ساری زندگی کیسے لوگوں کو کہہ دوں کہ میں غلط کرتا رہا ہوں؟ اس کی انا آڑے آ جاتی ہے، تو وہ دین کے کسی بھی کام کو کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آئیں گی۔ تو زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو آدمی دین کو جھٹلاتا ہے، ایک تو ہے روز جزا کا دن، اس سے مراد دو چیزیں ہیں۔ تو زیادہ مفسرین نے جو تفسیر میں لکھا ہے ان کا مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو آدمی دین کو جھٹلا دیتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے، اور وہ دین، اور اس کے بعد یہ ہے جو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو کہتا ہے کوئی جزا سزا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں دنیا میں، اگر انہیں آخرت پہ یقین ہو، آخرت پہ اگر یقین ہو تو ان کے عمل بہت بہتر ہو جائیں۔ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ایک دن آنے والا ہے، اگر جزا اور سزا کے اوپر ان کا ایمان ہو تو وہ اپنے اعمال بہت جلدی سیدھے کر لیں۔ تو یہ چونکہ یہ پریکٹیکلی اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، تو غور کریں تو اگر یوم آخرت کو، اگر یہاں صرف یوم آخرت مراد ہوتا، یہ ایک پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی بات ہے کہ اگر یہاں ہم سمجھیں کہ صرف یوم آخرت ہے تو یوم دین لفظ لگا ساتھ، یوم الدین نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے زیادہ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ دین کو جھٹلاتا ہے، کہ نہ صرف یوم آخرت کی بات ہو رہی ہے بلکہ یہ بات ہو رہی ہے۔ تو تکذیب کے معنی ہے، جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ اب آگے آتا ہے یکذب، کذبا، اس کو کہتے ہیں جھٹلانا۔ تو یہ تکذیب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خلاف واقعہ بات کر دینا، وہ بات ہوئی نہ ہو، خلاف واقعہ چلے جانا، وہ ہے دین میں تکذیب کر دینا۔ تو خلاف واقع بات کو، تو وہ پورے دین کی تکذیب کر دیتا ہے، یعنی پورے دین کو جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی آپ پڑھتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر اس بات کو ہمیں فرما رہے ہوتے ہیں۔ میں نے صرف سورہ یاسین کا تھوڑا سا حوالہ اس لیے دیا کہ جب آپ اس کو روز پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ سے، تو آپ کو وہاں بھی نظر آئے گی کہ یہ بات وہی آ رہی ہے کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم روز ہیں، لیکن پریکٹیکل میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہی چیز جو ہے بہت مشکل لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس چیز کو وہاں بھی جھٹلا دیتے ہیں۔
अच्छा, और जो कोई इसका इनकार करता है दर हकीकत वो पूरे दीन का इनकार करता है, तो सिरे से कि मैं तो दीन को मानता ही नहीं हूँ, वो मुशरिक लोग भी उसी में आ जाते हैं। अच्छा, ये एक अपनी पहली आयत है जो इसको आपने समझ लिया कि ये कौन है। अब दूसरा मोमिन, जबकि मोमिन है वो कहता है मैं तो इस्लाम लाया हूँ, जो अब हमारी तरफ आ जाते हैं। एक तो मुशरिक है, उसने सरीहन कह दिया मुझे नहीं, मैं नहीं मानता किसी चीज को। हम तो ऐसा नहीं कहते हैं, हमारी मुसलमान की मेजोरिटी जो है वो ऐसा नहीं कहती, तो इसलिए वो कहते हैं मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। तो वो कैसे तकजीब करते हैं? वो ऐसे तकजीब करते हैं कि उनके अमल झुटलाते हैं। वो दिल से तकजीब नहीं, वो जबान से तकजीब नहीं करते हैं, लेकिन उनका अमल जो है उनकी जबान के साथ नहीं देता है, तो वो भी तकजीब करने में आएंगे, वो भी मुसलमान उसी में आएंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ मुशरक को एक तरफ कह के खत्म कर देंगे, नहीं। वो लोग जो दीन इस्लाम की तकजीब करते हैं, चाहे जबान से कह दें कि मैं मुसलमान हूँ, चाहे मुसलमानों जैसे नाम रख लें, चाहे मुसलमानों के खानदान में पैदा हो जाए, अगर उनके अमाल और एतकाद में फर्क है तो वो भी दीन की तकजीब कर रहे हैं। तो बदकिस्मती से आज आपको मुस्लिम माशरे का ये हाल हर तरफ मिलेगा। तो अब वहाँ एक शायर ने भी यहाँ पर एक बात अच्छी लिखी हुई थी कि मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म है खोखले, छिलके सजे हुए हैं जैसे फलों की दुकान पर। ये है इस्लाम आज हमारा, कि खूबसूरत ऊपर से नजर आता है, जिस अंदर से खोखला मुसलमान है। जरा सी भी कोई प्रैक्टिकली चीज उसके ऊपर आ जाए फौरन डर के भाग जाता है या कोई और काम करने लग जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फलों की दुकान हो और आप करीब जाए तो सारे छिलके पड़े हों, असल फ्रूट ना हो उसमें। दैट इज द एग्जाम्पल जो एक शायर दे रहा है, वो इस चीज की दे रहा है मेरी बहन। तो ये बहुत बहुत फिक्रमंदी की बात है कि हमारा माशरा जिसमें हम, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें मौजूद हैं, अगर इनको इस्लाम का एसेंस ना समझाया गया तो ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आपको और मुझे रोक कर यहाँ पर पूछा कि क्या तो तुमने ऐसे शख्स को देखा है जिसने इतनी तवील उम्र पाई और उसके अमाल जो है, उसके अकवाल की तकजीब करते रहे सारी उम्र। पैदाइश से अजान हुई कानों में तो वो, और उसके बाद कलमा, और उसके बाद दरूद शरीफ, और उसके बाद इस्लामियात, उसके बाद मुसलमानों में नाम, उसके बाद मस्जिदों में जाना, उसके बाद खाना काबा भी चले जाना, अमाल सारे तकजीब कर रहे हैं। तो ऐसा जो शख्स है अल्लाह ताला उसको रोक कर कह रहे हैं कि वो, अब आप यहाँ पे देखें कि वो हकीकी दीनदार नहीं है। अब आपने आज सीख कर जाना है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने कि एक रस्मी दीनदार कौन है और एक हकीकी दीनदार कौन है। मुशरिक हमने अलहदा कर दिए, जिन्होंने आते ही कह दिया कि कौन सी बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं किसी अल्लाह को, सुभान अल्लाह माफ फरमाए, मैं नहीं किसी अल्लाह को जानता, मेरा कोई आखिरत नहीं है। वो तो खत्म हो गई बात, उनकी फिक्र करने की फिर अब हमें क्या जरूरत नहीं है, वो तो अल्लाह के साथ मामला है। मामला हमने देखना है मुसलमानों का कि हकीकी दीनदार कौन है। तो ये सारी चीज आपको अगली आयत में ये चीजें वाज़ेह होती जाएंगी, जहां से हम समझते जाएंगे कि हकीकी दीनदारी ये है कि जिसका मुतालबा अल्लाह और अल्लाह का रसूल कर रहे हैं, शरीयत कर रही है। ये सूरत बताएगी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल मेरे से और आपसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, ताकि हमें हकीकी दीनदार बनना है। याद रखें, आज हमने हकीकी दीनदार बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो है उनको मुबारक हो, जो नहीं है तो उनको चाहिए कि वो इसकी तरफ कोशिश करें कि मैं, मतलब है कि मैं क्यों उसमें नहीं हूं। तो प्रैक्टिकली हमने आज सीखना है। तो एक रस्मी दीनदारी वो होती है कि जो आपको इसके अपोजिट मिलेगा वो रस्मी दीनदार होगा मेरी बहन। तो इसलिए दूसरी आयत पर आ जाते हैं, फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। अब जो स्टूडेंट है यहाँ पे वो इस चीज को फा को देखकर समझ जाएंगे कि जो सेकंड आयत है उसका लिंक पहली आयत के साथ है। तो फा जो बात कही जा रही है उसका मतलब है जो बात पहले की जा रही है उसी को आगे चलाएंगे, उसी का रिजल्ट समझ लें या उसी का एक्सटेंशन समझ लें। तो जो आदमी रस्मी दीनदार है वो दीन इस्लाम की तकजीब करता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, उसकी पहली क्वालिटी क्या? वो यतीम को मैं आपको बाद में बताऊंगी यतीम कौन होता है। वो यतीम को धक्के देता है, इसका मतलब एक लफ्ज यही है कि वो रस्मी दीनदार। अब आपने भूलना नहीं, हेडलाइन लिख लीजिए, रस्मी दीनदार की बात हो रही, आपकी नहीं हो रही है, ये रस्मी दीनदार की हो रही है, ठीक है ना। तो वो यतीम को धक्के देता है। यतीम क्या होता है, थोड़ी सी इसको शरीयत में देख लेते हैं। यतीम जो होता है वो शरई लिहाज से उस नाबालिग को कहते हैं, ठीक है, जिसका बाप नहीं होता, वो माँ से नहीं होता, वो बाप की जिसका ना हो उसको शरई लिहाज से, और वो नाबालिग भी हो, मतलब है उस वक्त तक उसको शरीयत उसको केयर करने को कहती है जब तक वो बालिग नहीं। तो ये जो है पहचान, रस्मी दीनदार क्या करता है,
تو اب یہاں پر آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے تھیم میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی توحید بیان کریں گے، اسی صورت کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ توحید ہے، ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں بتایا جائے گا، وہ بھی آپ کو مینشن کریں گے جیسے کہ ہے، اور تیسرا اخلاقیات، اسلامی معاشرہ، تو یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، وہ تو رسمی دیندار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دیندار نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ اخلاقیات ہی نہیں ہے، اس کا یتیم کے بارے میں یا اس کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تیسری بات میں نے آپ کو لکھوائی تھی اخلاقیات میں، یہ وہ آیت اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اخلاقیات سے گرا ہوا انسان ہے۔ پھر اگر تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، آپ دیکھیں میں نے ابھی تک آپ کو یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ توحید آ رہی ہے یہاں پر یا نہیں، لیکن حقوق العباد آ رہے ہیں۔ یتیم کس میں آتا ہے؟ حقوق العباد میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حقوق اللہ، آپ کو پتا ہے دو حقوق ہوتے ہیں نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو عباد بندوں کے حقوق، تو یتیم بندوں میں آ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، اور اس مخلوق میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ یتیم کا۔ تو جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا امیجیٹ جو ہے، جو چیز بھی ہم نے مطلب ہے کیئر کرنی ہے، وہ کس کے کرنی ہے۔ اگر بندوں کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو تو وہ رسمی دیندار ہوگا، اگر وہ بندوں کے حقوق میں، یہ تو کیٹیگرائز کر دیا نا، یتیم کی طرف چلے گئے ہم، مین میں نے آپ کو بتایا حقوق العباد، اگر وہ حقوق العباد پر فٹ نہیں بیٹھتا تو وہ حقیقی دیندار نہیں ہے، وہ رسمی دیندار ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے حقوق ادا کیسے کرنے ہیں۔ تو اس میں دو ہی طبقے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کی طرف ہمارا دین اشارہ کرتا ہے، وہ ہے یتیم اور مسکین، ٹھیک ہے۔ تو یتیم سے بھی، یہ مسکین سے بھی پہلے یتیم کو مینشن کیا گیا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، جب ہم آگے جائیں گے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو دو آپ کے عباد نکال لیے گئے معاشرے سے، ایک یتیم اور ایک مسکین۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یتیم کو، پہلی والی آیت کو۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یتیم کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ ہوتا کون ہے کہ وہ اپنا حق نہیں لے سکتا، چاہے اس کا باپ بہت کچھ چھوڑ کے چلا جائے لیکن وہ اپنا حق نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیم پیدا کیا گیا، اور آپ اس سورت کو بھی پڑھتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا أَدْرَاكَ مَا اللَّيْلُ، یہ آپ نے پڑھی ہے۔ تو لیکن اسی لیے یتیم کا خیال کرنے کے بارے میں بھی بہت سا ایمفسس ہے۔ تو یتیم کوئی بھی اپنے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، جب آپ تھے تو اس زمانے میں اپنے گھروں میں لے کے جایا جاتا تھا نا بچوں کو پالنے کے لیے، تو آپ چونکہ یتیم تھے تو مکہ کی عورتیں کوئی بھی اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں تھی کہ یہ کون پیسے پہ لے کے جایا جاتا نا، جیسے بیبی سٹنگ سمجھ لیں آپ، آسان، تو پیسہ تو دینا پڑتا ہے، تو انہیں پتا تھا یہ تو یتیم ہے، اس کو ساتھ لے جانے، تو دائی حلیمہ جو سب سے زیادہ، اب انہوں نے بھی کہا، ان کے میاں نے بھی کہا کہ تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ کمزور سا اور یہ، اور اس کا پیچھے بھی کوئی نہیں، اس کو کیسے لے جا رہی ہوں، تو اس نے کہا نہیں میں اسی کو لے کے جاؤں گی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یتیم کے بارے میں وہ معاشرہ اور آج کا معاشرہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہمیں مفہوم یہ نہیں ہے، دیکھیں یتیم کا خیال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فقیر بنا دیں کہ بس وہ اب آپ اپنی ساری خیرات اسی کو دیتے رہیں، تو وہ کیا بن گیا؟ وہ تو فقیر بن گیا، تو آپ نے یتیم کو کیا کر دیا؟ فقیر بنا دیا۔ تو یہ نہیں کرنا ہے، کرنا کیا ہے؟ معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی مکمل نگرانی کی جائے، جو اس کا باپ کرتا، باپ صرف اس کا فائنینشلی سپورٹر نہیں ہوتا، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بہت ساری، آپ کو پتا نا۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، صرف پیسے دے کے سمجھتے ہیں بہت کام ہو گیا، پتہ نہیں وہ اس تک پہنچے بھی نہیں، یا جس ادارے میں وہ ہوتا ہے یا جس کے کسٹڈی میں وہ ہوتا ہے تو وہ وہی جانتے ہیں بہترین، لیکن ہمارا کام پورا ہو گیا، یہ نہیں ہوا ہمارا پورا، ہم حقیقی دیندار نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ معاشرے پورے کی ذمہ داری ہے اس کی نگرانی کریں، اس کو معاشرے کا بہترین فرد بنائیں، یہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کا فرد بناتے ہیں تو آپ اس کو معاشرے کا بہترین فرد بنائیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو غلط راستے سے بچائیں، آپ اس پر نظر رکھیں گے تو پتہ چلے گا کس راستے پہ چل رہا ہے۔ جب ہماری پرواہی کوئی، ہمیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو ہم پیسے دے دیتے ہیں، بس مہینہ دے دی، بس ختم ہوئی بات، ہم اس کو فالو اپ نہیں کرتے، اپنے بچے کو ایسے چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ ہمیں کہاں تک چیز سکھا رہا ہے، اور ہم کہاں پر، جس کی جہاں پہ کمی ہے میں اسے چاہوں گی کہ وہ وہاں پر اپنا لکھے کہ مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو اگر ہم مطلب ہے اس کو بنائیں، اس کو غلط راستے سے بچائیں، اگر ہم
یہ نہ سوچیں کہ مرضی ہے جو مرضی بن جائے تو پھر آپ حقیقی دیندار نہیں ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ قیامت کے دن آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو کیا، یہ میں آپ کو قرآن سنا رہی ہوں نا کہ جو پہلی آیت ہے یہ قرآن سے لی ہے دوسری اس کے ساتھ، لیکن حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے، جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی، قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث سے تو تربیت اور تعلیم لینی ہے، علم لینا ہے، اور کہاں سے لینا ہے؟ تو اسی لیے قرآن آپ کو پہلے سنا دیا، حدیث بھی یہ اسی کے سلسلے میں ہے، یتیم کے سلسلے میں، کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ پھر میں بتا رہی ہوں کہ کفالت میں صرف پیسے دے کے جان چھڑانا نہیں ہوتا ہے، اس کو فالو اپ کرنا، معاشرے کا یوزفل پرسنالٹی اس کو بنانا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر انسانیت ڈیولپ کرنا، اس کو بالکل ڈپرائیو نہیں لے جانا، اس کو لیگ ڈاؤن نہیں کر دینا، تم تو یہ تو یتیم ہے، اس کے سامنے بار بار جا کر اس طرح کی نہیں، دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں پسند کرتا۔ تو اپنی فیملی میں سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میری کفالت کرتا ہی کون ہے، اور اتنے بہترین طریقے سے آپ اس کو ایک کامیاب ایک انسان بنائیں۔ تو یہ چیز ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے۔ تو حقیقی دینداری کرنی ہے تو یہ کرنا ہوگا، یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے حقیقی دین جو ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، اس میں اب یہ چیز آ گئی ہے، آپ نے جو دوسری آیت پڑھی ہے، ہم اس کو اس لیے مختصراً بھی لینا چاہیں گے تاکہ اس کی آیات زیادہ ہیں اور ہم ٹائم پہ اس کو ختم کر سکیں۔ اگر کوئی کوشچن ہوگا تو انشاءاللہ وہ لے لیں گے۔ اگلی جو آیت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اب اگر آیت کو تھوڑا سا ترجمے کے حوالے سے دیکھیں تو یحدو جو ہے اس میں 2 دفعہ ضاد استعمال ہوا ہے، تشدید کے ساتھ یہ ورڈ آ رہا ہے، 2 دفعہ ضاد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ایمفسس کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایکسلریٹ کرنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ علی طعام المسکین، تو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، آپ نے پہلے دیکھ لیا کہ یتیم کیا ہوتا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے۔ دوسرا، ہمیں مسکین کا پتہ نہیں چلتا ہے، ہم کوئی بھی صدقہ زکوٰۃ یا جو بھی چیزیں وہ سب چیزوں کے وہ ہوتے ہیں حقدار دونوں ہی، تو ہم دیکھتے وقت سوچتے ہیں ہو اس کی تو گاڑی بھی ہے تو اس کو تو نہ دیتے، اس کا تو یہ بھی، اس کا تو اپنا مکان ہے۔ سوالات جو ہمیں پوچھے جاتے ہیں میں انہی کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ان کا تو اپنا گھر بھی ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا وہ مسکین ہے یا نہیں، مسکین دیکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق لے سکتا ہے لیکن اس کا پورا ہوتا نہیں ہے۔ یتیم تو حق لے ہی نہیں سکتا نا اپنا، لیکن مسکین جو ہوتا ہے وہ حق لے سکتا ہے لیکن اس کے پاس ذرائع کم ہے، اس کی روزی کم ہے، وہ اپنے سورسز پورے نہیں کر سکتا، جتنے بھی اس کے بچے ہیں یا جو بھی اس کے سورسز ہیں وہ نہیں کر سکتا، اس کے کم ہیں۔ تو مسلم معاشرے کی حقیقی مسلم معاشرہ، حقیقی دینداری کی جو ذمہ داری لینی ہے وہ مساکین کی خبر گیری کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو کھانا آپ کا بچہ بچھا دیا چونکہ تعامل مسکین کہا جا رہا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ جب دل کیا زکوٰۃ دے دی، جب دل کیا فطرانہ دے دیا، یہ خبر گیری کرنا نہیں ہے مساکین کی۔ اس آیات کو غلط انٹرپریٹ نہ کر لیجئے، سمجھ کے جائیے کہ میری ذمہ داری ایک حقیقی معاشرے کے ساتھ، اس حقیقی اسلام کے ساتھ کیا ہے، کہ مجھے اصل میں پہلے پتہ چل جائے مساکین ہے کیا، پھر اس کی خبر گیری کرنی ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ کاف میں آپ پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی جو کشتی جو تھی وہ بہترین نئی کشتی تھی جس کو وہ بادشاہ پکڑ رہا تھا، تو انہوں نے خضر علیہ السلام اسی کے اندر سوراخ کیوں کر دیا تھا؟ اس لیے کہ وہ اس کو پکڑ کے لے جائے گا، تو کہا، اور قرآن اس کو کہتا ہے کہ وہ ایک مسکین تھے، ان کی کشتی تھی، جبکہ وہ نئی کشتی تھی بالکل زیرو، جسے کہتے ہیں آپ 0 میٹر گاڑی کو سمجھ لیں، تو ہم تو ان کو کبھی پیسہ یہ کوئی چیز نہیں دینا چاہتے، آپ خود دیکھ لیں کہ قرآن ان کو مسکین کہہ رہا ہے، چونکہ ان کی نہیں روزگار پورا ہوتا تھا، وہ مسکین تھے، قرآن ان کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک پروف دیا ہے کہ جو ہمیں پتہ چل جائے سورۃ کاف میں کہ مسکین ہوتے کیا ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی یخدو میں ڈبل ذات کا مطلب ہے، ایک تو یہ مطلب ہے کہ زور کا ایمفسس کے لیے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو بھی ابھارنا، اس کا ایکچوئل میننگ کہ اس کو اکسانا، کہ آپ دوسرے کو بھی یہ دیں، کہ ایک تو وہ خود نہیں کچھ کھلاتے، اگر کوئی اور دینے لگے یا کچھ کرنے لگے تو یہ کیا تم ایک ہی کام کرتے رہتے ہو، یہ بس ان کو ہی دیتے رہتے ہو، اور بھی لوگ ہیں نا ان کو بھی دو، مطلب دوسرے کو بھی، بلکہ نہیں اس کام کے لیے نہیں ابھارتے کہ تم مسکین کو دو یا مسکین کا خیال کرو یا خبر گیری کرو، لیکن یہ کہا ہے وَلَا يَحُضُّ، لا لگا کر بتایا گیا کہ وہ نہیں کرتے، جو رسمی دیندار ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، بلکہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں۔ تو اس لیے بٹھا کر کھانا، ان کو بھی وہی بات ہے کہ آپ مسکین کے گھروں میں بس کھانا بھیجتے رہیں، جی یہ ہے تو مصیبت پڑ گئی، آپ کبھی آپ اپنا کھانا بھی بنائیں ان کو بھی دیں،
اتنا تو نہیں، اسلام ہی یاد رکھے، اسلام آسان ہے، بہت آسان دین ہے، وہ آپ کے لیے مشکلیں نہیں ڈالتا، صرف ہمارے سمجھنے کا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کیا یعنی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو بٹھا کر نہیں کھلانا، ایک معاشرے کو ایسا بنا دیں کہ بس بیٹھ کے آپ بیچارے کماتے رہیں اور وہ بیٹھ کے کھاتے رہیں، یہ مطلب مقصود نہیں ہے۔ معاشرہ یہ نہیں کرتا ہے، معاشرے کو مفید بندہ بنانا ہے، بلکہ مسلم معاشرے پر وہ تو اور بوجھ بن جائے گا، تو پھر تو کوئی اسلام کو پسند ہی نہیں کرے گا کہ میں اچھا مسئلے میں ہوں، سارا صبح سے شام تک میں جواب کروں اور پھر یہ ہو جائے، اس طرح نہیں ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ تمام معاشرے کے لوگوں کو، سب کو مل کر جو ہے کوئی بھی مسکین جو ہے اس کو سپورٹ کر کے پڑھا کے یا اس کا بزنس کو یا جاب کو اس کو اوپر لے کر آنا ہے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو کر جو ہے وہ ایک کارآمد شخص بن جائے۔ یہ نہیں کہ بس ہر ایک نے $50 لگا دیے، سپوز وہ ایک ٹھیک ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں بالکل ہی ڈسیبل کہ وہ کچھ نہیں کر، لیکن کریٹ کریں ایسے بندے، ایسے معاشرہ پیدا کریں جس سے وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں اور ایک مفید شہری بنے، نہ کہ اس کے اسلام معاشرے پر بوجھ بن جائیں۔ تو ایک کوئی بھی کسی کا بوجھ اس طرح نہیں اٹھا سکتا، نہ یہ اسلام کا ہم سے وہ ہے۔ اور یہودوں کا مطلب یہ بھی کہ اپنی رفتار تیز کر دو اس کی مدد کرنے میں، جو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، 6 مہینے بعد، سال بعد عید آتی ہے، زکوٰۃ کتنی نکالتا ہے کوئی، یہ نہیں ہے، نفلی صدقات کے اوپر زیادہ بات کی گئی ہے یہاں پہ، تاکہ آپ سارے مل کر ایک جگہ، اسی لیے ہوتا ہے ہر کوئی کہتا ہے میں تو وہاں دے رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں وہاں دے رہا ہوں، کوئی وہاں، اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک مسکین کی بھی مدد نہیں ہو پاتی کہ وہ ایک اچھے طریقے سے ایک یوزفل شہری بن جائے۔ تبھی آپ کو پتا ہوگا، آپ سنتے ہوں گے بیت المال میں سب مال جمع ہوتا تھا، پھر اس کا مہینہ وظیفہ لگا دیا جاتا تھا، تو اس لیے کہ ایک جگہ جب جمع ہوگا تو کسی ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ پورا وہ نہیں آئے گا، کیا کہتے ہیں، پریشر نہیں پڑے گا، تو اسی لیے بیت المال کا سسٹم تھا۔ آج کل تو اسلامی چونکہ حکومت نہیں ہے تو اس لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو اسلامی حکومت کی بہت زیادہ ضرورت اب آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے حقیقی دینداری کے لیے۔ تو ہم نے تو یہ سمجھ لیا، آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اکسانا ہے اور ان کے وسائل کو جمع کرنا ہے، مستقل ذریعہ بنانا ہے، یہ ہے طریقہ کار جو ایک ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ معاشرے میں یتیم کی نگرانی ہو رہی ہے، مسکین کا مستقل انتظام موجود ہے، پڑھائی بھی ہے اس کی، کیئر بھی ہے اس کی، اور ایک اچھا شخص بن رہا ہے، پھر تو وہ اسلامی معاشرہ ہے، اور جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں وہ بھی حقیقی دیندار ہیں۔ اگر کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی ہے، تو پھر یاد رکھیں وہ حقیقی معاشرہ بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہیں یہاں کے وہ بھی حقیقی دیندار نہیں ہے، وہ رسمی دیندار۔ حدیث سے دیکھ لیتے ہیں اسی آیت کو، حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزے، حج، زکوٰۃ، نمازیں سارا کچھ لے کر آئے گا، سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس کے حقوق العباد، یہ جو جن کو مینشن کر دیا گیا، یتیم اور مسکین، اس کیٹیگری میں وہ زیرو ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب ہے حقوق العباد نہیں ہوں گے تو اس کے ساری نیکیاں ان لوگوں کو وہاں دے کر بدل دی جائیں گی، اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ جو خالی ہاتھ ہوگا وہ مفلس ہی ہوگا میری امت کا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی سخت بات ہے، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو یتیم اور مسکین کا ساتھ نہیں دیتا ہوگا۔ اسی لیے اداروں کو، ایسے اداروں کو بنانا، ایسے اداروں کو چلانا جو خیر الناس کے کام کرتے ہوں، جس میں آپ کا بھی ہیڈ کاؤنٹ ہو جائے اور آگے تک بھی بات جو ہے وہ سپریڈ ہو کر جائے، اور لوگ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے مفید شہری بنے۔ اسلامی اسکول کھولے جائیں، ایسی فنڈنگ کی جائے، ایسے اسکولوں میں بچوں کی تعلیم دلوائی جائے کہ جس سے وہ مفید شہری بن جائیں، ساری آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، لیکن ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ کسی ایک کو نہیں ہے اسلام کہتا کہ بس ایک آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں، سب کی مل کر ہے تو کچھ بھی نہیں، پھر تو انسان کتنے مسکین ہوں گے، کتنے ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، آپ دیکھیں کوئی نہیں تھا، اور آج زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے اتنے مسکین ہیں۔ اسی لیے غریبوں کی بیٹیاں جو ہیں ان کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ زکوٰۃیں نہیں دیتے، یہ علماء کی رائے ہے۔ تو اور جب کچھ نہیں بن پڑتا تو یہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میری بہن ولا یخدو، یہ میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہے کہ آپ نے اس کو تلقین کرنی ہے اور خود بھی دینا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے طعام المسکین،
اس کا میں نے اس آیت کا بھی ایک مفہوم ورڈ علیحدہ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے. طعام المسکین، طعام کہتے ہیں فوڈ کو، کھانا کھلانا، آپ سب کو پتا ہوگا. یہ نمایاں لفظ ہے کیونکہ اس لیے بات کی گئی ہے کہ زندگی کا دار و مدار کھانے پر ہے. کتنی دیر کوئی کھائے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں. اس لیے اب یہاں پر اللہ نے نام لے کر باقاعدہ بتا دیا ہے کہ طعام کے اوپر جو ہے پوری زندگی کا محور ہے. شاعر نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ بھوک انسان کو اتنا مجبور بنا دیتی ہے کہ کم وقت حد تہذیب سے نکل جاتا ہے، اتنا مجبور ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں یہ چوری ایسی کر دی، یہ مار دیا، اس کو مارا، ہم صرف بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، نیوز سنتے ہیں. کبھی تو دیکھیں کہ یہ حد تہذیب سے کیوں نکل گیا، کیا مجبوری آ گئی تھی اتنی، ایسا کیا ہو گیا تھا، یہ نہیں ہم سوچتے. بس ایک دوسرے کو یہ ضرور نیوز ہماری سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا جی یہ ہو گیا، وہ مرڈر ہو گیا، وہ فلانا ہو گیا، وہ یوں ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. بھوک انسان کو اتنا مجبور بناتی ہے. شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. جب اس کے بھوک اتنی شدید ہو تو اس کا ایمان کس طرح پریکٹیکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جب اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حدیث مبارک ہے یہاں اور بھی کہ اگر آپ کے گھر میں گوشت بہت پکتا ہے نا تو یہاں تو ہنڈیاں چھپا لو اگر دینے کا حوصلہ نہیں ہے، اگر ہے تو شوربہ بڑھا لو. یہ حدیث ہے، شوربہ بڑھا لو اور شیئر کر لو ساتھ والوں سے. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کے طعام میں دوسروں کا بھی حصہ ہے. تو اگر پہلے میں تو بہت ہوتا تھا، اچھے بھی کوئی ویسے بیمار ہو گیا اس کے گھر کھانا بھیجے تو ضروری نہیں ہے. تو طعام کو تو شیئر کرنے کا، شیئرنگ بہت زیادہ تھی ہمارے بڑوں میں، جو آج کل بالکل بھی نہیں ہے. کتنی کوئی بیماری ہو، کوئی مشکل میں ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہمارے پاس تو اپنا ٹائم نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. تو دیکھیں قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے طعام کے اوپر زور دیتا ہے. مسکین کھانے پر نہیں ابھارتا بلکہ مسکین کیسے نیکیاں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں مسکین جس کا پیٹ ہی نہیں بھرا ہوا وہ کیسے نیکیاں کر سکتا ہے. اگر پیٹ بھوکا ہو تو طعام جو ہے وہ مطلب ہے کہ بیوی بچے اس کے سارے بھوکے بیٹھے، برا حال ہے اس کا. آپ اس کو کوئی دین کی دعوت دے سکتے ہیں یا وہ آپ کا حصہ بن سکتا ہے؟ نہیں، اس کو تو اپنی اتنی پریشانی ہے. تو یہاں پر ایک ورڈ جو طعام ہے نا اس کو غور سے دیکھیے، یہ آپ کو توحید بتائے گا. میں نے آپ کو شروع میں مینشن کیا تھا کہ میں آپ کو اس میں سے توحید، آخرت اور اخلاقیات بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے. آج میں نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، جب آپ اپنے گھر پہ جائیں اپنے نوٹس دیکھیں تو یہ جو ورڈ طعام ہے نا یہ توحید بھی یہاں پر دیتا ہے دلائل. سبحان اللہ، ہمارا قرآن جو ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، صرف ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے. تو اس لیے غور سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو سمجھنے کا موقع دیا. تو توحید کیسے ہے؟ آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے. وحدانیت بتا دی آپ کو اللہ نے اپنی. اللہ نے ان دونوں کو بتایا کہ جو قوم ان کو کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ وہ اور اس کا بیٹا جو ہے وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ تو کھانا کھاتے تھے. تو جو رب کی ذات ہے وہ کھانا دیتی ہے، کھاتی نہیں ہے. تو وحدانیت کی سمجھ میں آئی کہ جو فوڈ جو ہے جو پرووائڈ کرتا ہے، جو رازق ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی جو بھی کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے. تو یہ توحید ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ کھانا کھانے والے مجبور ہوتے ہیں، رب مجبور نہیں ہوتا. مجبور ہے نا، بھوک لگی ہوئی ہے، مجبوری ہے آپ کی، پکانے جانا ہے مجبوری ہے، کمانے جانا ہے مجبوری ہے، کیونکہ بھوک ان کو ہی لگتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے. تو یہ توحید ہے. تو اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ خدا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ مَنْ طَعَامُ، وہ تو وہ ہے جو کھانے کھلاتا ہے. تو کیسے جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا، تھوڑی سائیڈ کی چیزیں ہیں جس سے آپ کو ان صورت میں ساری چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ. اور حدیث دیکھ لیتے ہیں اسی بات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھانا ٹیک لگا کر یوں کر کے نہیں کھاتا کہ جو ہمارے سامنے لا کر رکھا ہے میں ٹیک لگائی ہوئی، نو، میں بڑے عاجزی سے آگے ہو کر کھانا کھاتا ہوں. عاجز ہوں، میں عبد ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں عاجز ہوں. رازق وہ ہے، میں ضرورت مند ہوں.
یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کھانا کھاتا ہوں اور بڑے عاجزی کے ساتھ کھاتا ہوں. اسی لیے اپنے بچوں کو یا بڑوں کو جو بڑے ہوتے تھے یہ بتایا کرتے تھے آگے ہو کر بیٹھ کے کھاؤ، کھانے کی طرف دیکھ کے کھاؤ. یہ کھانے کے آداب میں تھا، کیونکہ کھانا کھاتے ہوئے عاجزی نظر آنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، الحمدللہ پہ ختم ہونا چاہیے. تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ خالق ہے جس نے اس کو دیا ہے اور یہ مخلوق ہے. یہ ہے عاجزی. تو یہ طعام کا ایک طریقہ جو درس علماء نے فرمایا ہے. تو میری بہن یہ دونوں چیزیں جو تھیں طعام المسکین اور یدع الیتیم، یہ دونوں حقوق العباد کے ساتھ تھیں. تو اسی طرح اب آگے جو 2 آیات آئیں گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ حقوق اللہ بھی واضح کیے جائیں گے. اب حقوق اللہ میں ولا یحض علی طعام المسکین آگے دیکھتے ہیں فویل للمصلین. اب آپ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ بندوں کے لیے تو نہیں پڑھتے. تو حقوق اللہ آ گئے. اب یہ میں آپ کو شروع سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے پہچاننا ہے. اللہ نے اپنا حق بعد میں کہا ہے آپ کو کہ نماز کی طرف آئے ہیں، پہلے مسکین اور یتیم کا ذکر ہے. تو ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم سارا دن مسجدوں کے چکر لگاتے ہیں، جو لوگ پڑھن نمازی ہیں الحمدللہ، اور گھروں میں بھی، لیکن یہ نہیں پتا کہ حقوق العباد کتنا بڑا چیپٹر ہے اور وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے بتایا گیا. نمبر 4 آیت ہمیں بتاتی ہے فوائل للمصلین. یہ بھی فا کے ساتھ ہے اور یہ پیچھے کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ وہ جو آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا جو رسمی دیندار ہیں، فوائل للمصلین، تو ان کے لیے، ایسے مسلین کے لیے ویل ہے. اب آپ کہیں گے ویل کی حدیث دیکھ لیتے ہیں. وہ اتنی سخت آگ ہے، جہنم کا ایک ایسا گڑھا ہے، ایسا حصہ ہے جس سے جہنم کی آگ روزانہ کہیں پر 400 ہے، کہیں پر 40 دفعہ پناہ مانگتی ہے. وہ جہنم کا ایسا حصہ ہے، وہ ہے ویل مسلین کے لیے. مسلین کون ہوتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی پریشانی کی بات ہے کہ لوگ جو اگر اس کو سمجھے نا، وہ کہیں اچھا نمازیوں کے لیے تو ویل ہے تو میں تو پھر نماز نہیں پڑھتا. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ آیت کیا ہے. یعنی نماز، کون سی نمازیں جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، یہ اس کا ترجمہ جیسے بتایا گیا. تو خاص طبقہ جو ہے وہ ویل میں جائے گا. ٹھیک ہے میری بہن. ویل میں نے آپ کو بتایا کہ جہنم کا خاص ایک جگہ ہے. یہ کون سے لوگ اس میں جائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. منافق نماز، جو منافق لوگ ہیں جن کے اوپر نماز بہت بوجھل بن کر آتی ہے. اچھا ابھی ظہر پڑی تھی اب پھر عصر آ گئی. سردیوں میں تو بالکل سمجھو آپ جا نماز پر ہی بیٹھے رہو. یہ باتیں ہم مذاق میں بھی کر دیتے ہیں، تو لیکن سوچنے کی بات ہے کہ نہیں، لڑکھڑاتے ہوئے نہیں جانا، مطلب شوق سے جانا ہے. نماز تو اللہ سے ملاقات ہے، یہ سوچ کے جانا ہے کہ میرے اللہ سے ملاقات ہے. تو وہ پھر آپ جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے اپنے کسی دوست سے تو کتنا شوق ہوتا ہے نا، شوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، بندہ تیار ہوتا ہے کہ مارے ماندے کہ اچھا میری دوست ہے پھر آ رہی ہے. کبھی ایسا کہا ہے؟ نہیں کہا. تو میری بہن یہ بھی اللہ سے ملاقات ہے. تو یہ منافق کے بارے میں کہا جا رہا ہے فویل للمصلین، کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کی منافقت میں چیزیں آتی ہیں. اچھا اب اس کو ہم آگے بھی ایک دیکھیں گے. میں چاہ رہی تھی کہ اس کو 2 اگلی جو آیت ہے نا وہ اور یہ ساتھ لے کے چلی جائیں تاکہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھ آئے. بہرحال تھوڑے سی فویل للمصلین کے بارے میں اور بات کر لیتے ہیں کہ جہنم ہے تو جو خالی مصلی ہیں، یعنی کہ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ وہ مقیم الصلاۃ نہیں ہے. نماز کا قائم، اقم الصلاۃ، ہم نماز کا حکم قرآن میں ہے. ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں. تو حکم کیا ہے کہ نماز پڑھو؟ نہیں. کیا حکم ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اقم الصلاۃ ہے، قائم کرنی. تو یہاں پر ہم یہ بتایا گیا کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ نماز قائم نہیں کرتے ہیں، خالی نمازیں پڑھتے ہیں، خالی ہیں ان کی نمازیں، جو فوائل المصلین ہیں. کیونکہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب وہ کیسی ہے تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، کہ مجھے جو ہے ربی جعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، نماز کا قائم بنا دے، میری نماز قائم کر دے. قائم جو میتھ سمجھتے ہیں وہ ایک 90 کا اینگل ہوتا ہے کہ ان کا ہر عمل جاری وہ چیز نظر آئے، قائم ہوئی بھی نظر آئے. ٹھیک ہے نا. آپ جو میتھ کے لوگ ہیں وہ زاویہ قائمہ کرتے ہیں، رائٹ اینگل جس کو کہتے ہیں آپ، یعنی ایک چیز نظر آتی ہے بالکل. تو اب نماز جو نظر آنی چاہیے، قائم ہونی چاہیے. وہ چیز جو نظر آتی ہے، جو کبھی کبھی آئے وہ چیز نظر آتی ہے، جو کبھی کبھی ہو، مرضی سے پڑھ لی، کبھی کبھی پڑھ لی، سفر میں گئے تو بالکل نہیں پڑھی، ذرا بیماری آ گئی تو اور نہیں پڑھی، کوئی شادی آ گئی تو جان چھٹ گئی، پورا ہفتہ یہ کچھ اور مسئلہ بن گیا.
ہے نا, کوئی एग्जाम आ गए, मैं तो बड़ी मसरूफ हूँ, नहीं नमाज नहीं पढ़ी जा रही यार, बहुत मैं हिम्मत नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरी बच्ची की शादी है, यानी अनगिनत मसाइल हैं, तो उसको कायम हुआ नहीं कहेंगे. कायम हर सूरत है, अल्लाह ना करे हॉस्पिटल में भी है, इमरजेंसी पर भी है. अगर आपको 3 सूरतें मैं पहले भी बताती रहती हूँ कि अगर बेहोश है, उसको होश ही नहीं है, तब नमाज जो है नहीं आप पढ़ सकते. ये वो पागलपन है कि उसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं. तो यहाँ नशे की हालत में, अंतुम ला सुकारा, कुरान भी बताता है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज की तरफ ना हो, चाहे वो नींद का शदीद नशा हो या कोई दूसरा. उसके अलावा नमाज ही नमाज. आप मॉल पर हैं, आप सड़क पर हैं, तभी तो सारी उम्मत के लिए पूरी जो है जमीन सजदागाह बना दी गई है, क्योंकि पूरी उम्मत ने हर जगह, क्योंकि अगर नमाज की छुट्टी होती तो मैं घर जाऊंगी तो पढ़ूंगी. ये अक्सर हम शैतान हमें समझा देता है कि जाऊंगी तो पढ़ूंगी, तो वो फर्ज नहीं रहती, वो तो कज़ा हो जाती है. और मरी हुई चीज और जिंदा चीज में तो बड़ा फर्क है. तो ऐसा नहीं है जहाजों में नमाज माफ है, किसने कह दिया? बिल्कुल माफ नहीं, कहीं पर भी माफ नहीं है. तो आके मसला का मतलब यह है कि एक चीज जो है वो कायम हुई हुई मेरी बहन नजर आए. अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि वो कौन लोग हैं, क्या कहते हैं, मुत्तकी अल्लज़ीना युक़ीमून. वो कैसे लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो कि गैब पर ईमान लाते हैं, वह युक़ीमून सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं. तो अब आप बता दें कि कोई जगह कुरान जगह जगह भरा हुआ है कि कायम करना है. कि छोटे बच्चे भी माशाल्लाह से कि नमाज का जैसे वक्त आ जाए उसको फौरी तौर पे पढ़ना, और वो कायम हुई भी नजर आए हर एक को. अब वो नजर नहीं आ रहा बंदा कहाँ गया, अच्छा उसकी नमाज का टाइम है. इतनी कायम होना चाहिए कि एक बंदा अगर कोई सीट पे मौजूद नहीं है, कोई कहीं पे होता है जहाँ भी, तो वो नमाज के लिए अगर है वहां पे तो चला गया है तो उसने जाना है. आप देखें तो ये चीज हमें सऊदीया में बहुत अच्छी नजर आती है कि सारी दुकानें खुली हैं तो खुली पड़ी रहें, और नमाज का टाइम है तो सब भाग जाएंगे. तो हमारी तो तजारतें हमें सब, नौकरियां नमाजों से रोकती हैं, तजारतें नमाजों से रोकती हैं, फंक्शन नमाजों से रोकते हैं. तो हम कहाँ के रस्मी दीनदार हुए ना, फिर हम हकीकी दीनदार नहीं हुए. तो ये चीज थी एक हजरत इब्राहिम की दुआ. खुद उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना, रब्बी जालनी मुकीमस सलाती, और किसको बना, वमिन ज़ुर्रिय्यती, बच्चों को अपनों को भी साथ नमाज का आदी बनाना है. ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी. क्या हमारे अंदर दुआएं ये है हमारे अंदर ये दुआएं आ रही हैं कि हम अपने बच्चों को इस तरह करके कायम करना बनाना चाहते हैं? दिन में कितनी दफा पूछते हैं कि आपने खाना खा लिया या नमाज पढ़ ली? खाना ज्यादा पूछते हैं या नमाज ज्यादा पूछते हैं? क्या चीज ज्यादा पूछी जाती है? रस्मी दीनदारी और हकीकी दीनदारी में यही फर्क है. ये चीजें आप अपने आप को समझ लें और देख भी लें. मुकीमत सलात देखा तो रस्मी नमाज देखा तो देखिए ऐसी नमाजें जो रस्मी दीनदार है वो नमाजें पढ़ लेता है, वक्त बे वक्त पढ़ेगा. देखें अब यहाँ पे मुसल्लीन वो हैं जो पढ़ते हैं, ये नहीं ये बात जो नहीं पढ़ते. अब आप कुछ अंदाजा लगाएं कि उनका क्या हाल होगा. ये तो जो ऐसे पढ़ते हैं, कभी पढ़ ली ना पढ़ी, सुन्नत रसूल के मुताबिक ना पढ़ी, हकीकी नमाज नहीं है वो रस्मी नमाज है जो सुन्नत रसूल के ऊपर नहीं है. नबी पाक ने फरमाया, क्या कहा है आपको, आप देखें, सल्लू कमा राइतमूनी सल्ली, सल्लू कमा, पढ़ो, कमा जैसे के, राइतमूनी तुमने देखा है मुझे, सल्ली नमाज पढ़ते हुए. तो जो ये नमाज पढ़ता है वो हकीकी नमाज पढ़ता है, जो ये नमाज नहीं पढ़ता है वो रस्मी नमाज पढ़ता है. तो फिर वो फवाइलुल लिल मुसल्लीन के ग्रुप में आता है. ये बात समझ लें. तो अगर हमने पढ़ ली है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें हमें कहां से मिलेंगी? सब सहाबा, ये मैं अगली आयत भी साथ लेकर चलूंगी आपको, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून. ये मैं इसका आपको तर्जुमा बता देती हूँ ताकि ये दोनों आयत साथ साथ चले जाएंगी, क्योंकि बहुत रिलेटेड है. जो अपनी नमाज से सहव करते हैं, ठीक है, सहव क्या होते हैं? सहव आपने सुना होगा, सजदा सहव, मैं भूल गया, नमाज में भूल चुक, तो ये वही है साहून, वहीं से आया है. तो जो अपनी नमाजों में सहव करते हैं यानी भुला देते हैं, पहली बात तो है मुनाफिकों के लिए, मुनाफिक भी जो है वो उनकी निशानी है ये. अच्छा, दूसरी बात गौर से समझने की जो ये है कि एक तो नमाज में सहव है, तो वो क्या होता है? सहव फिस सलात, आप नमाज में ही भूल गए कौन सी रकत है, और सजदा एक किया, दो किए, या कोई और चीज आप भूल गए, वला आलम, जो आपके जहन में, क्यों कि आपका जहन तो है ही नहीं मैं क्या कर रही हूं,
تو وہ سہو آ جاتا ہے، تو اللہ نے وہ اس کی پھر بھی معافی رکھی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس کو سجدہ صاحب سے غلطی کو پاک کر لو۔ اب ہمیں سجدہ صاحب ہی نہیں کرنا آتا، پھر ہم یہاں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ دین تو سیکھنا ہی ہے، سیکھے بغیر اس کا گزارا نہیں میری بہن۔ تو ایک تو ہے سہو فی الصلاۃ کہ ہمارے نبی پاک سے بھی ہوئی تھی یہ، تو ایک دفعہ ظہر کی رکھتے آپ نے بھول کے 4 کی بجائے 2 پڑھا دی تھی، تو یہ ہوئی تھی، یہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر نبی پاک سے ہوئی تھی تو ہم سے بھی ہونی چاہیے، لیکن کبھی اگر ہو جائے تو آپ سجدہ سہو اللہ نے رکھا ہے اور اس پر گرفت پھر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کو آپ کو اس کی اجازت دی ہے۔ تو دوسری ہے سہو عن الصلاۃ، ایک آپ کو میں نے بتائی ہے سہو فی الصلاۃ، آپ نماز کے اندر ہیں تو آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے سہو عن الصلاۃ، اس پر گرفت ہوگی، نماز سے جو ہے دور ہونا، سے ان کا مطلب سے ہے، فی کا مطلب آپ اس کے اندر ہیں نا، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو سہو عن صلاۃ کا میری بہن یہ دوسرا ہے کہ اس کا میں کیا ہوتا ہے، اس پر گرفت ہے، یعنی وہ جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے اور اس پر کوئی سہو کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں دیا گیا آپ کو کہ آپ اس سے یوں بچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، تو جو پہلی بات آپ پڑھ رہے تھے فوائل للمصلین، ویل ہے مسلین کے لیے، ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ اس میں منافق آتے ہیں۔ اچھا اور وہ لوگ بھی اچھا، ایک منافقت ہوتی ہے نا، ایک منافقت ہوتی ہے جان بوجھ کے، اختیاری منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اختیاری کہ اس کو پتا ہے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو اس کو اختیاری منافقت کہتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے غیر اختیاری، یعنی کہ آپ کو یعنی منافقت اس میں آتی ہے غفلت کے خانے میں کہ وہ غفلت کر رہا ہے، جان بوجھ کے غفلت کر رہا ہے، یا مطلب آپ سو گئے فجر کی نماز نکل گئی، تو یہ ہے تو غفلت لیکن غیر اختیاری، آپ کے بس میں نہیں تھی، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معافی دی ہے کہ اگر نیند آ گئی، اگر آپ نیند میں تھے آپ اٹھیں فوراً پڑھ لیں نماز، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عادت ہی بنا لیں، نماز کی فکر کریں، آفس جانے کی فکر ہے تو الارم لگاتے ہیں تو نماز کی بھی لگائیں، لیکن کبھی ایسا انسان سے ہو ہی جاتا ہے کہ پڑھنے بیٹھتا ہے اس کو نیند آ گئی، کہ جب اٹھے تو اس کو چاہیے کہ فوراً نماز، تو وہ کیا ہوگی، وہ آپ کی قضا نہیں ہوگی پھر، کیونکہ آپ کی نیت تھی پڑھنے کی، تو پھر آپ نے اس کو جیسے ہی اٹھے تو پہلا کام کیا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں، لیکن یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نماز کو جو ہے ہمیشہ قضا کریں، وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان جیسی نماز، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتا دی ہے۔ اب ویل کی آگ ان لوگوں کے لیے ہے جو غفلت سے نماز پڑھ رہے ہیں، فویل للمصلین، وہ غفلت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں غفلت سے پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب، ارکان سے ادا نہیں کر رہے، حدیث کے مطابق وہ نمازوں کے چور بھی ہیں، سجدہ پورا نہیں کیا، کمر برابر پوری ہڈیاں برابر نہیں ہوئی، رکوع برابر نہیں کیا، پتہ ہی نہیں ہے سجدہ کیسے، وہی بات میں نے پہلے بتا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی صلی، جیسے مجھے دیکھا ہے، یہ نہیں جیسے اپنی امی کو دیکھا ہے، یہ نہیں جیسے اپنے والد کو دیکھا ہے، ہم نے کہاں سے نمازیں سیکھی ہیں، اپنے امی ابو سے، جیسے وہ پڑھتے ہو الحمدللہ، اگر وہ صحیح پڑھتے ہیں تو یہ بات نہیں، لیکن آپ نے کیا یہ کنفرم کر لیا کہ جو حدیث وہ یہ کہتی ہے جیسے نبی پاک کی نماز ہے وہ نماز پاس ہونی ہے آگے جا کے، تو یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، آپ کو خود دیکھنا ہے کتاب نبوی کھول کے کہ نماز نبوی کیا تھی، خود کھول کے دیکھنا ہے، پھر آپ کو، کیونکہ یہ آپ کی تو زندگی کا دار و مدار ہے اور آخرت کا بھی، تو اس کو ہم ایسے کیسے جیسے وہ ہمارے عالم پڑھتے تھے، وہ میری ایک ماسٹر نے بتائی تھی، وہ میری دوست نے بتائی، اس طرح کام نہیں چلے گا، آپ کو کلیئر بتا دی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا سلو کما رأیتمونی صلی، جیسے مجھے دیکھا ہے۔ تو اس لیے میری بہن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ویل کی آگ تو آپ کو پتہ چل گیا غفلت کی ہے، اور جو رمضان کی نمازیں پڑھتے ہیں صرف ان کو بھی بتا دیا ہے علماء نے کہ رمضان کی نمازیں بھی دکھاوے کی ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کا معاملہ تو اللہ سے ہے، وہ اس میں نہیں، لیکن اس تفسیر میں ہی آئے گا کہ وہ لوگ صرف دکھاوے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں، پورے 11 مہینے کیا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم نہیں دیا، کیا مسجدوں میں جانے کو نہیں کہا، تو اس وجہ سے ان کو اندازہ ہوتا ہے مفسرین کو کہ وہ بھی غفلتوں کی نمازوں میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب صحابہ کو فرمایا تھا کہ کس کو کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کہ مجھے ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا، جو سامنے بیٹھا تھا، سامنے کون بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، تو اسی لیے ہم نے کہاں سے دیکھنا ہے،
ہم نے ان کی زندگیوں سے بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسی نمازیں پڑھتے تھے. تو سب صحابہ، تبی تابعین، سارے امت محمد کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کس عاجزی کے ساتھ میں سجدہ سر اپنا اللہ کے حضور رکھتا ہوں ویسے ہی تم نے رکھنا ہے. ابھی سجدہ پورا زمین پہ آئی نہیں پیشانی اور وہ واپس گئی نہیں. کیا اللہ کے نبی نے ایسے رکھا؟ کیا اس میں عاجزی ہے؟ اس کو ایسے ٹھونگے مارنا جیسے علماء فرماتے ہیں وہ نماز نہیں ہے، وہ حقیقی نماز نہیں ہے، وہ حقیقی دینداری نہیں ہے. تو اسی لیے سارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ امت محمد میں الحمدللہ ہم آتے ہیں تو کس عاجزی کے ساتھ سر جو ہے وہ اللہ کے حضور رکھنا ہے. چونکہ حدیث ہے کہ جب آپ اپنا سر رکھتے ہیں وہاں اللہ کا پاؤں مبارک کا ایک مفہوم ہے کہ وہاں پہ ہوتا ہے. تو کیسے کہ وہ عاجزی آپ کی ہوتی ہے کہ میں بالکل حقیر ہوں اور میرا اللہ کی شان سب سے بلند ہے. تو یہ ہے عاجزی جب آپ نے اس نماز کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری معرفت سمجھتے ہیں نا، تعارف اللہ سے سب سے زیادہ ہے. میں ایسے نماز پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہی قبول ہوگی. تو ہم سارے کس کھاتے میں ہیں؟ جب اللہ کے نبی کی معرفت سب سے زیادہ ہے اللہ سے. معرفت ہوتا ہے تعارف، پہچان، سب کچھ. اللہ کے نبی نے فرمایا میری معرفت سب سے زیادہ ہے اللہ کا، اور میں اتنی عاجزی سے اپنا سر زمین پہ رکھتا ہوں. اور امت جو ہے وہ 2.5 منٹ میں نماز پڑھ جائے تو مجھے بتائیں ساری چیزیں پوری ادا ہو گئی؟ نہیں ہوئی. ان کو حدیث نماز کا چور کہتی ہے. تو اس لیے میں تم لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، میری معرفت ہے، میرا تعارف ہے، میری رسائی ہے وہاں تک کہ کون سی نماز پوری ہوگی. تم میری طرف دیکھو. نماز میں ابدیت ہونی چاہیے. نماز میں اگر فویل للمصلین سے باہر آنا ہے تو ہونا کیا چاہیے پھر یہ بھی تو پتا ہونا. تو نماز جتنی زیادہ ابدیت سے بھری ہوئی ہو، بندگی سے، غلامی سے. ابدیت کیسے کہتے ہیں؟ غلامی سے. جیسے آپ کسی بڑے باس کے آگے، اپنے کسی کے آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو کہے گا وہ بات ہوگی، جو اشارہ کرے گا وہ ہوگا. آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں ہاں جی آپ آگے آپ بولتے رہے، وہ چپ کر کے بیٹھے آپ بولتے جائیں، اور جیسے آپ آئیں جلدی جلدی بولیں آپ چلے جائیں. تو باس وہ ہے یا آپ ہیں؟ آپ خود دیکھیں. آپ اندر جا کے پوچھتے ہیں میں اندر چلا جاؤں، دروازے سے بھی پوچھتے ہیں میں اندر چلا جاؤں. سر یا باس جو بھی ہے اندر وہ مجھے یعنی اپوائنٹمنٹس آپ لیتے ہیں. تو کہ اللہ کے حضور کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، گئے بس یہ کیا اور چلے گئے. آپ نے حاضری لگوانی ہے، وہاں بھی فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے پوری ابدیت، نبی پاک فرماتے ہیں جس طرح میری شان غلامی ہے اس کو پہچانو، اس طرح کی نماز پڑھا. میں نے آیت تو سنا دی کہ جیسے مجھے دیکھا ہے. اب آپ کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، تو نہ تو مجھے اتنا پڑھا ہے، بس مجھے یہ پتا کہ یہ فاتحہ پڑھنی، یوں پڑھنی، یوں پڑھنی. نہیں، آپ کو میری یہ بات یاد آئے گی کہ شان ابدیت ہونی چاہیے آپ کے اندر. آپ ایک غلام کی حیثیت سے کھڑے ہوں اللہ کے آگے کہ مجھے کیسے کھڑے ہونا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو خوف سے میرے سینے کی ہنڈیاں، اندر سے ایسی آوازیں آتی تھی قرت کے ساتھ جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے. اتنی زیادہ خوف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ پیلا زرد ہو جاتا تھا جب وہ جائے نماز پر جاتے تھے. تو میں کس کے آگے کھڑے ہونے لگا ہوں؟ دیکھیں ہم چونکہ ہماری سوچ، ہمارا دل اور دماغ چونکہ ایک جگہ پر نہیں ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھتے ہیں. نماز بس آئے پڑھے گئی، آئے پڑھے گئی. ذرا بھی نہیں، نہ ہمارا دل بدلتا ہے نہ ذرا بھی ہمارا کچھ اور بدلتا ہے. تو اسی لیے انفارچونیٹلی ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. میرے بچے جو ہیں سارے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور مما سے کہنا ہے کہ سنت نبوی کھولیں. آپ بھی بتائیں، مجھے بھی بتاتے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں کہ ہم پوری نماز آپ کو بتائیں کہ ہر چیز نبی پاک نے کیسے کی ہے. مینلی آپ کو بتا دیا کہ خوف کی وجہ سے جب وہ تلاوت فرماتے ان کا سینہ ایسے کھولتا تھا ڈر سے جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے، ایسی اندر سے آوازیں آتی تھی ان کی. تو یہ ہے نماز ان کی کہ جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتایا گیا. حدیث سے دیکھ لیتے ہیں. امام بخاری کی یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو حضرت حذیفہ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے نماز پڑھی ہے. کہ کتنے عرصے سے ایسے پڑھ رہے؟ اس کو کتنے سال بتائے. اس میں کلیئر نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو مینشن نہیں کیا کیونکہ اٹ وازنٹ کلیئر نہیں ہے اس میں نا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ایسے ہی مر گئے، نماز کا تو مجھے نہیں پتا تم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا قبول ہوتی ہے کہ انسان تو نہیں بتا سکتا. لیکن اگر تم یہی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھنا تمہاری موت سنت محمد اور سنت نبوی جو وہ نماز پڑھتے تھے وہ لائے ہیں اس پر نہیں ہوگی جس طرح تم نماز پڑھ رہے ہو. اب دیکھیں اس دور کے نمازی اور آج کے نمازی میں اتنا بہت فرق ہے.
ہمیں تو نماز کا مطلب ہی نہیں آتا۔ وہ حضرت حذیفہ کی موجودگی میں جو نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ ان کو نماز پڑھی ہے۔ کہ ہاں ویسی نماز پڑھے گے، اگر مجھے یہ پکا پتا ہے کہ جب تم مرو گے تو تم اس نماز پر نہیں مرو گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ قبول ہوئی ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ تو یاد رکھیں میری بہن کہ بس نماز میں من مانی نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ محمدی طریقے کو اپنانا، محمدی طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہے، نماز میں ڈوب جانا ہے۔ یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اکیلے میں جا کے پڑھنی ہے، گھر میں اکیلے میں، بچوں کو بتا کے جا کر جانا ہے کہ میرے پاس نہ آنا، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں خود ہی آ جاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ اب ہوتا ہے نا بچوں کو عادت کہ بس ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا نماز کا، وہ آپ کے سر کے سرانے کھڑے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی کی بات نہیں کر رہی، لیکن ایک روٹین ہوتی ہے کہ بچے بس مما مما پکارتے رہتے ہیں، آپ کو نماز میں وہ سکینت ہی نہیں عطا ہوتی جو کہ آپ کو ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آپ ان کو پہلے چیزیں اپنا انتظام کریں کہ دروازہ بند ہے میرا، اٹ مینس کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو نماز میں ڈوب جائیں بالکل، اور یہ تصور کریں، دیکھیں یہ بھی حدیثوں کا مفہوم ہے نا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ دیکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، کوئی تو تصور کریٹ کر لیں اپنے اندر، لیکن کوشش کریں کہ میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں۔ اگر یہ بھی نہیں بنتا تو میری بہن خوش و خضوع بالکل نہیں ہے، پھر تو وہ محمدی طریقہ نہیں ہے، پھر وہ محمدی نماز نہیں ہے، پھر وہ دینی نماز تو ہے ہی نہیں، پھر وہ رسمی نماز۔ تو ہم نے شروع سے بتا دیا کہ آج ہم رسمی اور حقیقی اس میں فرق کریں گے ہر چیز کا۔ تو اسی لیے اب دوسری بات ہے نماز کو اور آپ نے اچھے طریقے سے جو بہنوں نے پڑھا ہوا ہے کہ شعوری وضو نہیں کیا۔ نماز کا جو پہلا حصہ ہے جو ویری امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے وضو کیا۔ اب وضو کا بھی نہیں پتا کیسا کیا، بچوں کو بھی نہیں سکھایا، اور اس میں حدیث بڑی سخت ہے، ایک وہ بتا دیتی ہوں وضو کی صرف کہ ایڑیاں اچھی طرح نہیں دھوئیں، جلدی میں کھڑے ہو کر بس ویسے ہی ایسے یہ پانی ایسے ڈال دیا، بالکل انگلیوں کے اندر اس کا خلال، چھوٹی جو فنگر ہے اس کے ساتھ دوسرے پاؤں کا اور اس کے ساتھ دوسرے اپوزٹ سائڈ کا، اور اس کے بعد جو ہیلز ہیں ان کو اچھی طریقے تک پانی پہنچانا ہے۔ حدیث سے مبارک ہے کہ ایڑیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جن کے اوپر جہاں پانی نہیں لگتا ہے وضو کا وہ جہنم میں جلائی جائیں گی۔ تو نماز کہاں سے ہوئی؟ پھر تو خود ہی فویل للمصلین آ گیا نا کہ ان کو پکڑ کے ان کے تو وضو ہی نہیں تھا تو کیسی نمازیں؟ دنیا کے آگے پڑھتے رہے ہوں گے لیکن ان کی نمازیں نہیں ہیں، تو یہ فویل للمصلین۔ تو اللہم انا نعوذ بک من ذالک، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر شعوری وضو ادا کرنے والا بنائے، پھر حقیقی نماز پڑھنے والا بنائے، اور ایسی عبدیت والی اور عاجزی والی نماز ہمیں عطا کرے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہ دو آیات تھی میری بہن اکٹھی، جس کے اندر آپ نے پڑھا فویل للمصلین اور دوسرا الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ دونوں حقوق اللہ میں آتی ہیں۔ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، یاد رکھیں، بندے کا نہیں ہے، اس لیے بندے سے پوچھ کے نہیں پڑھنی۔ نماز پڑھ لوں، شوہر سے پوچھے میں نماز پڑھ لوں، بچوں سے پوچھ لے میں نماز پڑھ لوں، تو میں یہ کر لوں میں پڑھ لوں، اچھا چلو پھر نہیں پڑھتی، نہیں آپ رہنے دیں ابھی، ایسے چلو نہیں پڑھتی۔ یہ کیا ہوتا ہے نا، کبھی ایسے روٹین میں انسان ہوتا ہے تو اچھا چلو میں تمہارے پاس بیٹھ جاتی ہوں، نو، میری نماز کا وقت ہے، میں نے جانا ہے۔ تو اول وقت کی نماز جو ہے وہ خوش و خضوع والی نماز ہے۔ تو یہ تو اللہ کا حق ہے، تو یہ اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں کسی بندوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی حق ہے جو اللہ کا ہے وہ آپ نے کسی کے بھی آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ایون کہا جاتا ہے کہ کلاسز ہو رہی ہیں، آپ کی نماز کا وقت ہے، آپ چلے جائیں نماز پڑھیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ نے فرض نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے ہر صورت۔ تو میری بہن یہ ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، اللہ اکبر۔ تو میں نے آپ کو رمضان کی نمازیں بتا دی، پھر خاص طور پر وہ بچیاں جن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دیندار گھروں میں رشتہ ہونا ہے یا آنا ہے یا جو بھی، تو دینداری شروع ہو گئی، وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جو کہ ایک رشتہ اچھا آ جائے، یا بتایا جاتا ہے کہ چلو یہ رشتہ اچھا ہو جائے گا، نمازی شروع کر دو، مسجدوں میں جانا شروع کر دو۔ ایسا بات نہیں ہے، یہ آپ اپنی نمازیں ضائع کر لیتے ہیں۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور ایک کلچر چل پڑا ہے آج کل نیٹ پہ کہ نماز کے وہ سائنٹیفک فائدے بتائے جاتے ہیں، تو وہ بہت ہے کہ جی چائنا والے نے یہ ایجاد کر دیا، جی واہ واہ ماشاءاللہ ہو گیا، جاپان والے نے یہ، ڈاکٹر نے بتایا، کیا بتایا کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا سارا بلڈ جو ہے وہ برین میں آ جاتا ہے، تو اسی لیے تو یہ مسلمان جو ہیں یہ ان کے اوپر فلاں فلاں بیماری نہیں آتی، کیونکہ یہ یوں کرتے ہیں، وہ اس کو کائنڈ آف ایکسرسائز سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی یہ پھیلا دیا کہ اٹ از دا بیسٹ ایکسرسائز۔ اب مسلمان کیا کریں کہ میں ان کے اکثر لوگوں نے پوچھا کہ نماز کا بہت فائدہ ہے پورے اس کے اندر، بھائی
نماز کی تو فرضیت اور فرضیت ہے نماز، وہ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ نے آپ کا فائدہ تو ہر صورت کرنا ہے، لیکن کیا آپ نے یہ سوچ کر روزہ بھی یہ سوچ کے رکھنا ہے سمارٹ ہو جاؤں گی، یہ سوچ کے روزہ رکھا جا رہا ہے روزہ رکھو سمارٹ ہو جاؤں گی، میں نے پورے روزے رکھے ہیں دیکھیں میں کتنی سمارٹ ہو گئی ہوں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم یہ چیزیں زبانوں سے بولتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں اللہ کے جو احکامات ہیں وہ اللہ کے ہی اس میں جائیں گے، یہ ہمارے کسی اس صورت میں نہیں جا سکتے کہ میں سائنس کے اوپر آ جاؤں، میں کسی ایجاد کے اوپر آ جاؤں۔ وہ جاپنیز ہیں، وہ چائنیز ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کسی صورت بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے ایک دفعہ بہت دفعہ ہوتا ہے جیسے یہ سروائکل ایشوز جن کو ہوتے ہیں، لمبا سجدہ کریں، بھئی سجدہ میں ویسے کیوں نہ کروں، لمبا کرنا چاہیے نا۔ تو وہ آپ کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ کئی دفعہ بتاتے ہیں، ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر ہوتے ہیں تو وہ ویسے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھا کہ لمبا سجدہ کریں۔ تو میں ان سے پوچھا دیکھیں آپ نے لوگوں کے سجدے کا بھی بڑا غرق کر دیا، سجدہ تو صرف اللہ کو جائز ہے، آپ ان کو ایکسرسائز ٹائپ بتائیں ویسے ہی کہ آپ لمبی چیز جو ہے اپنے آپ کو ایکسرسائز میں یوں لے جائیں، سجدے کا نام لے کر یوں نہ کریں۔ لوگ جب بھی سجدہ کرنے لگیں گے اس کو بڑھا دیں گے تاکہ میری گردن کو ذرا سکون آ جائے، تو سجدہ تو چلا گیا، جس کے لیے تھا اس کے بیچاری کا تو مقصد ختم ہو گیا۔ تو کبھی بھی یہ سوچ کے نہ کریں۔ پھر اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں کوئی اوپر سے آ گیا ہے تو آپ سجدے کو اگر آپ کی عادت ہے لمبا کرنے کی الحمدللہ تو اس کو موقوف کر دیں، اس کو کم کر دیں اور آپ اپنا سلام پھیریں اور آپ اس کو اٹینڈ کریں۔ وہ اس لیے کہ آپ نہیں کرنی میں تو پہلے بھی پورا کرتی ہوں ابھی پورا ہی کرتی رہوں، نہیں ایسا نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کچھ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو کیسے بہترین طور پہ کرنا ہے۔ جی یہ ہو گیا فویل للمصلین ہو گیا، اور الذین هم عن صلاتهم اور ساہون بھی ہم نے انشاءاللہ اس میں پڑھ لیا۔ اگلی ہماری آیت ہے الذین هم یراعون، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ اور کون سے لوگ ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے جو کہ رسمی دیندار ہیں، جو رسمی دیندار ہیں۔ تو الذین ہم یراعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال میں نماز، دیکھیں سب سے بڑی بات میں نے ابھی بتائی کہ ریاکاری ہو جائے گی کہ اب آپ تو ویسے بھی روز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے دل میں آ جائے گا کہ اچھا چلو میری دوست اوپر سے آگے کہے گی اچھا تم تو اتنی تسبیح بھی لے کے بیٹھی ہوئی ہو، یہ بھی کوشش کریں کہ نماز میں ریاکاری سے بہت زیادہ بچنا ہوتا ہے، بہت زیادہ، حالانکہ کوئی ہے نہیں ایسی بات، لیکن اپنے اندر انسان اس چیز کو پیدا کرے۔ تو الذین ہم یراعون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، تو سب سے پہلے نماز کی ریاکاری ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے منافق کیسی نمازیں پڑھتے تھے، دل میں تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف دکھاوے کی نماز، وہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ تو وہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتے تھے، فرنٹ والی لائن پوری سارے منافقوں کی تھی، بھر کے فوراً آ جاتے تھے، تو کہتے تھے دیکھیں ہماری کبھی تکبیر اولیٰ مس نہیں ہوئی، تو یہ منافقت ہے کیا۔ اور دوسرا یہ کہ مسجدوں میں اب دیکھیں رمضان میں جو لوگ صرف نظر آئیں گے، ایک سے ایک کپڑا پہنا ہوا، سب سے پہلے فرنٹ لائن پر آنا چاہیں گے، فلانا یہ وہ 27ویں رات 29ویں رات، اللہ تعالیٰ ہے سب قبول کرنے والا، پھر وہی بات۔ لیکن جو منافقتوں کی یہ نشانی ہے یہ نہیں، باقی دنوں میں کیا مسجدیں بند ہو گئی ہیں، وہ زمین پکار رہی ہے، نمازی کدھر گئے، مسجدیں پکار رہی ہیں، تو یہ 11 مہینے مسجدیں پکارتی رہتی ہیں۔ تو نماز میں ریاکاری میری بہن اس کو بتانا ہے، انداز بیان نماز کا خاص ہونا چاہیے۔ پہلے نماز کا بتا کر آپ کو کہ فوائل للمصلین، پھر اس کو عام کر دیا ہے۔ اب ہم صرف نماز نہیں، ہم اگلے عمل پر بھی جائیں گے کہ ہم ریاکاری کہاں کہاں پر کرتے ہیں، تو ہر عمل کا ذکر یہاں پہ کیا جائے گا۔ تو ہر عمل میں، کیونکہ ریا ہر عمل میں ہو سکتی ہے، بہت بڑی نقطہ تھا یہاں پر سمجھنے کا کہ پیچھے جو بات آئی ہے نا صحب کے ساتھ یہ آیت جڑی ہوئی ہے، تو صحب پیدا کیسے ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم یاد ہی نہیں رہتا میں آیت کون سی پڑھ رہی ہوں، غفلت کی وجہ سے جیسے پیدا ہوتا ہے نا، تو اسی کے ساتھ علماء اس آیت کو جوڑتے ہیں کہ صحب پیدا کیسے ہوتا ہے، غفلت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ غفلت کیا ہے، جیسے نماز میں اگر ریا ہے، ریا کا وجود ہے اگر نماز میں، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے غفلت آ جائے گی، غفلت آئے گی تو صحب بھی آ جائے گا۔ تو اس لیے اب ان ساری چیزوں سے بچنا کیسے ہے، غفلت کب پیدا ہوتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، غفلت کب پیدا ہوتی ہے اور جو ہے صحب پھر کیوں آ جاتا ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں آتی ہیں تو پھر ریا کا آنا اللہ نے اس لیے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو غفلت کب آتی ہے، جب اللہ کی بجائے میرے اوپر میرے نفس کا قبضہ ہو جائے، میرا نفس کیا چاہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے میں یہ کروں گی، تو اس کا مطلب اللہ کا تو میرے اوپر کوئی قبضہ ہے ہی نہیں،
میرے اپنے نفس کا قبضہ ہے. میرا دل کرے گا تو میں وہاں جاؤں گی, میرا دل کرے گا تو میں نماز پڑھوں گی, یا میری سمجھ میں بات آئے گی, وہ ایک ہی بات ہے, تب میں زکوٰۃ یا صدقات یا کوئی چیز میں دوں گی. ابھی نہیں مجھے سمجھ آ رہا میں قرآن میں رجسٹر ہوں یا نہ ہوں, یعنی کہ میری جان اگر یہ ہے تو اس کا مطلب پورا ہولڈ میرا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جب مجھے بیماری آتی ہے تو ہولڈ کس کا, پھر جب میں فوت ہو جاتی ہوں تو پھر ہولڈ کس کا ہے. وہاں جا کے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کے اوپر میرا ہولڈ نہیں تھا, اس کے اوپر اصل مالک کا ہولڈ تھا. لیکن دنیا جب تک ہم زندہ رہتے ہیں اس کو غفلت کی نیند سلائی رکھتے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بجائے اگر نفس کا قبضہ میرے پر ہو جائے گا تو یہ غفلت آ جائے گی. اللہ کی حکومت نہیں ہے میرے اوپر, میرے نفس کی حکومت ہے. تو پھر کیا ہوگا, پھر میرا جو نفس کون سا بن جائے گا, نفس امارہ. اگر میں اپنی مرضیوں پر چلتی ہوں تو پھر یہ نفس کون سا بن جائے گا, نفس امارہ. اگر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں, اگر آپ یہاں پر اپنی مرضی سے, فار ایگزامپل میں اپنی مرضی سے آؤں گی, یا میں یہ سوچ کر آئی ہوں کہ نہیں مجھے قرآن نے پکارا ہے, مجھے جانا ہے, میری مرضی نہیں بھی تھی, میں تھوڑی سی النس بھی تھی مجھے, یا کوئی اور مہمان بھی تھے, یعنی میرے یہ تھے لیکن مجھے جانا ہے, تو پھر حکومت اس پر قبضہ کس کا ہوا, آپ کا تو نہیں ہوا نا, پھر تو اللہ کے اوپر آپ نے سب کچھ ڈال دیا. اگر آپ نے اپنی مرضی کی ہے تو پھر وہ نفس امارہ ہے, اور نفس امارہ آپ کو ہمیشہ دل کو غافل رکھے گا, آپ کا دل غافل رہے گا. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے, جب روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے, کون سی نفس چاہیے آپ کو, یا ایتھا النفس المطمئنہ. اگر اندر نفس مطمئنہ ہے تو وہ آرام سے نکلے گی. اگر ساری زندگی اسی کی حکومت رہی ہے تو اب اصل مالک جب لینے آئیں گے تو وہ تو اندر چھپ جائے گی. پھر کہتے ہیں جی بڑی تکلیف ہوئی مرنے والے کو, کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہے, وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی, وہ جانا ہی نہیں چاہتی, کیونکہ ہم نے اس کو نفس امارہ خود بنا کے رکھا تھا ساری زندگی. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, حقیقی نماز میں یا حقیقی عملوں میں کیا کرنا ہے, اس آیت کے مطابق نفس امارہ نہیں بننے دینا, نفس مطمئنہ بنانا ہے. اللہ کی حکومت چلانی ہے اپنے اوپر, اپنے گھر کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر, تب جا کر وہ حقیقی دین میں آئیں گے. ورنہ ہم رسمی دین پر ہیں, اچھا رسم آ گئی, رمضان آ گیا, رسم آ گیا, حج پہ چلے گئے, رسم ادا ہو گئی, فلانا کام کر دیا, زکوٰۃ دے دی, رسم ادا ہوگی, بس ہم ذرا بھی نہیں بدلے, تو پھر اس کا تو وہ رسمی دین ہے, سارے عمل ہی رسمی ہو جائیں گے. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ فجر کی, بڑی خوبصورت ہے کہ آ جاؤ, ساری زندگی اللہ کو راضی رکھا ہے نا, اللہ کو آگے رکھا ہے کہ راضی رکھا ہے نا, تو آج اللہ تم سے راضی اور تم اس سے راضی, آج آرام سے چلیں. یہ ہے سفر نفس مطمئنہ کا. تو اگر نفس مطمئنہ بنانا ہے تو نمازوں کو ان کے مطابق اور زندگیوں کو ان کے مطابق ہمیں ڈھالنا ہوگا. تو میری بہن, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نمازوں دل کو غافل نہیں ہونے دیا. ریا اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے, اور دل غافل تب ہوتا ہے, میں نے بتا دیا, جب نفس ہمارا کنٹرول کرتا ہے ہمیں, اور اللہ کی محبت نکل جاتی ہے دماغ سے, مخلوق کی محبت بھر جاتی ہے. مخلوق کی محبت, جتنی بھی چیزیں ہیں نا دنیا میں ساری مخلوق ہے, خالق ایک ہی ہے, سب مخلوق ہے. آپ کے بچے, سب سے پہلی محبت ماؤں کی, بچے مخلوق ہے. آپ کا شوہر, ابھی اللہ کی مخلوق ہے. ساری چیزیں جو ارد گرد جو چیز بھی ہے مخلوق ہے. تو غافل ہم کب ہوں گے, جب ہمارے دل میں محبت خالق کی نہیں مخلوق کی بھر گئی ہے, تو ہم غافل ہو گئے. غفلت میں ہم چلے گئے تو ہماری روح آہستہ 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 وہ ساری کیا بن جائے گی, نفس امارہ. اور نفس امارہ ہمیں کیا کرتا ہے پھر, ہر وقت ہر چیز سے دور. تو رسمی دیندار تک بنے رہتے ہیں چونکہ ہم بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں, دیٹس اٹ. اور لیکن ہمارے اندر حقیقت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, اور اسی غلط فہمی سے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من ذالک. اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو, بہت اہم بات ہے یہ. اللہ اکبر. تو اگر یہ دیکھیں, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, میں نے پہلے بتایا اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, اللہ سے ملاقات ہے, ابدیت کے لیے پڑھتے ہیں, اس کی شان کریمی میں پڑھتے ہیں. تو جب اگر آپ ادھر جا کے پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, ہے نا, خالق کی خوشی کے لیے پڑھ رہا ہوں, اس کی محبت کے لیے پڑھ رہا ہوں, کتنا فرق ہو جائے گا, بہت فرق ہوگا جب آپ آہستہ آہستہ یہ چیزیں سوچتے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی تو یہی چاہتے ہیں, یہ دو چیزیں قربان کر دیں. کون سی, نفس اور مخلوق کی محبت, جس میں یہ دولت, پیسہ, بچے, سب چیزیں آتی ہیں. اللہ کو دو چیزیں ہی پسند ہیں کہ یہ قربان کر دیں میرے اوپر. کون سی, اپنا نفس, ایک تو انسان کا اپنا سب سے آپ,
اور پھر یہ بھی سارا اس کا جو بھی ہے، یہ دونوں اللہ پر جب قربان ہوں گے تب کیا چیز ملے گی؟ توحید کامل ہو جائیں گی. اب توحید آ گئی آپ کی. ایسی نمازیں پڑھ کے اللہ سے محبت بڑھا کر تو پھر کیا بنے گا؟ توحید کامل. توحید آپ کو شروع میں بتائی کہ ہم یہاں سے توحید نکالیں گے ہر آیت سے. تو یہ توحید کامل جب آپ کو ہو جاتی ہے میری بہن، تو اصل نماز کا ایسنس جو ہے نا جب آپ کو ملتا ہے، اور آپ کو توحید الہی بھی ذات ملتی ہے. تو یہ دونوں پیکج ساتھ بائی ساتھ چلتے ہیں. اگر ایک چیز ہے تو وہ رسمی ہے، تو دوسری کہاں سے آئے گی؟ وہ بھی نہیں آئے گی. تو یہ ضروری اہم چیزیں تھیں جو شروع میں نے آپ کو بتائی. تو جب یہ دونوں محبتیں، کون سی محبتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں؟ اپنے نفس کو پرے کر کے اور مخلوق، ساری مخلوق آ گئی. جب یہ محبتیں آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور توحید کامل وجود میں آ جاتی ہے میری بہن، سبحان اللہ، تو پھر یہ جو مخلوق کی وجہ سے کہ وہ دیکھے گا، وہ کیا کہے گا، میں اسکارف لوں میں نہ لوں، ریاکاری جو ہوتی ہے اپنے آپ کو بن سور کے دکھانا، تو لوگ مجھے یہ ساری کچھ ختم ہو جاتا ہے. صرف توحید آ جاتی ہے، کسی کا کوئی اثر ہی نہیں رہتا کہ یہ مجھے کیا کہے گا، میں ایسی بدو لگوں گی. بس سکارف لے کر بچے کہتے ہیں ہم کیا لگیں گے، ہمیں لوگ مذاق اڑائیں گے. جب محبت بھر گئی ہے خالق کی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو اس لیے اگر جن کے اندر یہ ہے اس کے اندر توحید نہیں ہے، تو اس لیے توحید کو پیدا کرنا ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں ریاکاری کی جو آپ سمجھتے ہیں وہ سب چلی جائیں گی. تو اتنا خوبصورت انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا میری بہن اس صورت کے میں بھی، کہ نماز کے بیچ میں توحید بھی سمجھا دی اور تلقین بھی کر دی. ایسی کتاب ہے ہمارے پاس، سبحان اللہ. تو پوری دنیا میں دیکھیں ایسی اتنی زبردست کتاب ہے ہمارے پاس، اور ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. کیا حال ہے فلسطین کا، اور یہ اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے. تو یہ شاعر کہتا ہے میں تو اب دنیا میں کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے، خواب ٹوٹے ہوئے زمانہ ہوا. کہ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے جو حال ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہم یراؤن، نماز میں ریاکاری جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی کے بارے میں الگ ایک جو چیز ہے میں نے الگ تھوڑی اس لیے بھی کی تھی کہ واضح ہو جائے کہ رب اب دیکھ رہے کہ اس عمل میں کیسے ریاکاری آ گئی. حدیث سے ثابت ہوتا ہے. حدیث کہہ لیتے ہیں. پہلے میں نے آپ کو وہ صحت والی ساری باتیں بتا دی ہیں کہ اگر صحت کی طرف آپ جاتے ہیں کہ نماز صحت کے لیے ضروری ہے تو اخلاص کوئی نہیں ہے تو وہ ریاکاری میں جائے گا. تو دوسرا حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا مجھے امت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف جانتے ہو کس بات کا ہے؟ بڑے شرک سے نہیں ہے، شرک خفی سے ہے. وہ کیا ہے؟ ہلکا شرک. یعنی شرک خفی کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے نہ کرے اور بلکہ اس میں کچھ مخلوق کی بھی مرضی شامل ہو. میں اچھی سی نماز پڑھوں، میری استاد خوش ہو جائیں گے، میرے والدین خوش ہو جائیں گے، تو یہ شرک خفی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ یہ بڑے شرک نہیں کریں گے لیکن شرک خفی میں جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ خوبصورت اچھی نماز سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اور اندر جا کر بہترین طریقے سے فرض نماز کو پڑھا جائے. تو اللہ کے لیے خالص ہو کے پڑھا جائے. اللہ خالص عمل کو پسند کرتا ہے. کسی شاعر کو بہت دفعہ کہا گیا، جو اللہ کا کوئی بندہ تھا، کہ نصیحت کریں. اس نے بہت ساری نصیحت کی. آخر میں جو اس نے میری بہن جو نصیحت کی وہ اچھی چیز ہے، میں نے سوچا وہ بھی آپ سے شیئر کروں کہ انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے. ریا جو ابھی یراؤن کی جو بات آ رہی ہے، انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے. یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے. کسی بھی عمل میں یہ بات آ جائے، پیسہ دینے میں، صدقہ دینے میں، کوئی اور چیز دینے میں، تو کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اللہ آپ کو اللہ سے جدا کر دیتی ہے. کبھی نہ سوچے میں نے یہ اللہ کے لیے عمل کیا. وہ آپ کو کسی بھی چیز میں ریاکاری آئے گی اللہ سے جدا کر دے گی. تو سبحان اللہ میری بہن، عبادتیں خالص ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ہونی چاہیے، جس میں اللہ کی خوشنودی شامل ہو. تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ نیت کی حفاظت. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں ادھر کیوں آئی ہوں؟ گھر والوں نے یہ ارینج کیوں کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ اس کے اوپر سارے عمل کا دار و مدار ہے. تو اصل میں ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ ہر عمل پر نظر رکھیں کہ میں کوئی بھی چیز شیئر کر رہی ہوں، اس کا فائدہ کیا، میری نیت کیا، لوگ مجھے واہ واہ کریں یا یہ میسج ان تک پہنچ جائے اور ان کا عمل درست ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں یا آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں. تو اچھی چیز ہے کہ اس پر ہم غور کریں تاکہ ہمیں آخر میں ان چیزوں کا پتہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں، یہ بھی علماء فرماتے ہیں. تو یہ اس چیز کو بھی بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ وہ نفلی نماز ہے اور اس کا ذکر
जो है किसी उस्ताद या माँ से ये कोई हुक्म पूछना, ये कोई बात तो एक अलग बात है, लेकिन यूं कोर्स में बैठ के वो पता तुम्हें मैं रात तहज्जुद पढ़ती रही, सुबह मेरी आंखें नहीं खुली, नहीं भी खुली, हो भी सकता है, बताने की जरूरत नहीं है, वो रियाकारी है। तहज्जुद को बचाना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। आपने देखा ना शाह वलीउल्लाह का शायद कॉल है कि वो और उनका बेटा किसी जगह पर गए तो उन्होंने तहज्जुद वो पढ़ते रहे, मुझे याद आ रहा है उन्हीं का है, तो उनके बेटे ने कहा ये घर वाले सारे सोए पड़े हैं, हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं। कहता बेहतर था तुम भी सोए रहते, तुमने कैसे ये बात कह दी कि वो पढ़ते रहे, ऐसी नहीं। तो तहज्जुद के बारे में खास तौर पर उसको बचा के रखना, और पढ़ते हुए भी ये अगर पढ़ते भी हैं तो ये नहीं कि उसका ऐलान किया जाए कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ये नहीं। तो दुआ की बात है यमनाऊन अल माऊन, मेरा ख्याल है कि हम आखिरी उस पर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आखिरी जो आयत है कि यमनाऊन अल माऊन जी, ये वो आयत है जिसको मुफस्सर फरमाते हैं कि हुस्न गजल होता है ना, तो जो ये उसी तरह है, हुस्न सूरा है आखिरी आयत इस सूरा की। तो ये बहुत खूबसूरत सूरा थी। रस्मी दीन जो है वो दूर, जो ये रस्मी दीन यानी यमनाऊन अल माऊन, वो नहीं देते बरतने की भी छोटी छोटी चीजें, ये इसका एक तर्जमा है। तो इसकी तफसीर में हम देखते हैं कि रस्मी दीनदार जो होते हैं ना वो दूर होते हैं, वो माऊन से रोकता है, वो रोकता है माऊन से। माऊन क्या है? छोटी छोटी चीजें। पहले जमाने, आजकल तो खैर नहीं है, पहले होता था पानी का पाइप लेने आ गया, कोई छुरी नहीं मिल रही वो लेने आ गया, कहीं नमक मिर्च खत्म हो गया, जैसे पहले बैक होम्स में चीजें जो लोग फैमिलीज टाइप ऐसे लोग रहते थे, तो आजकल तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन वहां पर ये चीजें बहुत चलती थी। तो जब आदमी जैसे कोई चीज लोन लेनी, अब आज से भी कह सकते हैं कि आप मुझे ये चीज दे देंगे, लोन लेना, कोई ऐसी चीज हो सकती है, मैं यहाँ पर तो उसकी मिसाल कोई दे नहीं पाऊंगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कोई भी चीज है, समझाने का अंदाज है। तो यानी कि ज़कात और सदकात क्या देगा अल्लाह ताला, ये यहाँ पे इसलिए फरमा रहे हैं, ये दोबारा से हकूक़ुल इबाद की तरफ इशारा किया जा रहा है। जैसे शुरू हुई थी उसी तरह आखिर भी हकूक़ुल इबाद की तरफ है। तो जाहिर अल्लाह को क्या जरूरत है किसी चीज की, अगर आप पर ज़कात फर्ज की है वो भी किसको देनी है, कभी तो इंसानों को देनी है ना। तो हकूक़ुल इबाद के लिए यहाँ पर बात हो रही है कि भाई यमनाऊन अल माऊन, कि वो मना करता है कि वो छोटी छोटी चीजें भी, जैसे आप किसी को कह देते हैं मैंने वो कपड़े दिए, किसी को मैं डोनेशन दी, या मैंने ऐसे किया, तो आपके दोस्त कहते ये क्या देते रहते हो, हम तो उसको वही दे देते हैं। कुछ पहले पुरानी औरतें थी, हम तो काट के अपनी बेटियों के कपड़े बना देते हैं, आपने ये क्या बात कर दी। यानी जरूरत नहीं है आप किसी और को मना करें, हो सकता है कि उसका सेंटर या वो जगह ज्यादा हो, तो आप बजाय उसको रोकने के आप क्यों रोक रहे हैं उसको। वो कहीं डोनेशन देता है, वो कहीं पर मंथ देता है, वो किसी मस्कीन यतीम को देता है, वो कहीं और सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसको क्यों रोकते हैं, आप ना रोकें। एक तो ये बात है, और दूसरा जो देता है वो भी ये ना समझे, उसको भी ये चाहिए कि जो भी उसके हाथ आगे आता है वो अगर सारा नहीं तो कुछ ना कोई चीज उसको देके दो। ये इस्लामी मुआशरे का जो है ना एक मनसब है जो मैं आपको समझा रही थी। अच्छा, छोटी छोटी चीजें तो उधार मांगने पर भी नहीं दी जाती। ज़कात वाजिब है, नहीं देगा तो गुनाहगार होगा। तो कर्ज क्या, अब देखें यहाँ पर तीन चीजें हैं कि ज़कात दी जा सकती है, सदकात दिए जाने चाहिए, कर्जे भी दिए जाने चाहिए। हम तो कर्ज बिल्कुल नहीं देते, कर्जे हुस्ना, उसका क्या फायदा है, आप सवाल कर सकते हैं। जब तक अगले बंदे ने कहा मैं 2 माह बाद दे दूंगा, वो बेचारा नहीं लुटा पाया, आप उसको एक्सटेंड कर देते हैं। आप देखें, आप उसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो जितनी अमाउंट आपने दी है अल्लाह ताला वो पूरी की पूरी आपकी सदके में लिख देते हैं। हालांकि आपने वो वापस लेनी है, लेकिन वो नहीं दे सका, 2 माह बाद दे देगा, आपने कहा चलो ठीक है 2 माह बाद दे देना, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको पूरा इंसेंटिव दिया। याद है इसके एक इसी तरह एक ताजर जिसके बारे में बात आती है कि उसने कोई भी नेकी नहीं की हुई थी, तो अल्लाह के किसी को ख्वाब में देखा, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या मामला हुआ। उनका अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी। उनका कैसे, कि मेरे पास और तो कोई नेकी नहीं थी, लेकिन जब मेरे कोई मकरूज लोग होते थे मेरे पास आते थे तो मैं उनको आजाद कर देता था कि ठीक है अगर तुम्हारे बाप नहीं है फिर दे देना, कभी छोड़ भी देता था, नहीं है तो नहीं है। मतलब ये उसका मफहूम है। तो कहने की बात यह है कि मकरूज को कर्ज देना भी बड़ा जरूरी होता है, किसी का कर्ज अदा कर देना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कर्ज एक मर्ज है। आप ये देखें, उसको एक मर्ज लगा होता है। आप मरीज की कितनी मदद करते हैं, तो कर्ज भी एक मर्ज होता है। उसको नींद नहीं आती है रात को, आप देखें, और अल्लाह ताला उसको झूठ से बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो कह देता है मैं मार्च में दूंगा, मार्च में दे नहीं सकता, तो झूठ हो गया, वादा भी तोड़ दिया, फिर अप्रैल में चला जाता है, फिर वहां भी तोड़ दिया। तो इसलिए कहते हैं कि कर्ज खा झूठ का और गुनाहों का मुर्तकब हो रहा होता है, वादे कर करके।
تو بہتر یہ ہے کہ اس کا قرض اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اپنی ساری فرصت میں لا کر اس کا قرض اتار دیا جائے تاکہ وہ اس مرض سے، اس بیماری سے وہ آزاد ہو جائے. چونکہ مقروض کی تو نماز جنازہ جائز نہیں ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ گئے تو آپ کو پتہ چلا تو مقروض ہے، آپ نے صحابہ سے کہا آپ اس کا جنازہ پڑھیں. مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا. اس کی روح معلق رہتی ہے فضا میں جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دیا جائے، چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شہید کی موت مرا. اتنا بڑی قرض کی بات ہے تو کتنا ایک یہ حقوق العباد ہے. ہمارا تو اس پر ایک پتہ چل گیا اس پر قرض چڑھ گیا، کسی بھی وجہ سے چڑھ گیا، کیوں چڑھا جی؟ پہلے سوال بتائیں. آپ دینے والے لوگ کتنے سوال کرتے ہیں. بھئی آپ نے جس لیے دے رہے ہیں نا، آپ وہ اللہ کو پیش کریں. دیٹس اٹ. آپ کا یہ کام نہیں. لوگ زکوٰۃ دینے والے بھی سوال کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے دیں، انہوں نے یہ کرنا یہ کرنا. آپ نے تو زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو پتہ چل گیا وہ یتیم ہے اور مسکین ہے، آپ اس کو ماؤنٹ نہیں کر سکتے بھئی میں نے تمہیں اس لیے دی تھی، تم نے تو پوری نہیں کی. وہ کرے یا نہ کرے، وہ جہاں بھی لگائے وہ اس کا معاملہ ہے. آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس کو یہ ڈیزرو کرتا ہے تو بس آپ نے دے دیا. وہ اس کے ساتھ حج کرنے چلا جائے، وہ اس کے ساتھ بیٹی کی شادی کرنے چلا، وہ اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا ہے. آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو یہ تین چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ یمنعون الماعون، پہلی زکوٰۃ، دوسرا صدقات اور پھر قرض. تو اگر آپ یہ تینوں چیزیں ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں سود پھیل جائے گا، پھر سود آ جائے گا. یا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لوگ کیا کہاں تک گناہ کر بیٹھتے ہیں، کتنے مرڈر ہوتے ہیں، کیسا معاشرہ جنم. تو اس کو حقیقی معاشرہ کہیں گے؟ اس کو اسلامی معاشرہ کہیں گے جہاں پر نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی قرض ہے، تو سود عام ہے. سود لے لیں آ کے. تو یہ ہندوانہ رسم ہوتی تھی. تو یہ میری بہن یہ چیز اس میں تھی. اس میں ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں شریعت کا بڑا سخت ہے. اگر سائل مانگنے والا اتنا مجبور ہے، بہت سخت مجبور ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کا اس پر دینا واجب ہے. آپ اگنور نہیں کر سکتے، واجب ہے اس کو دینا. کیونکہ اس کے تو اختیار میں نہیں، اگر اختیار میں ہے تو مستحب ہے. حالت اختیار میں دینا جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے. لیکن آپ کا اختیار ہی ہے اس کا. لیکن اگر وہ اتنا بے چین ہے، اتنی پریشانی ہے، کوئی اس کا درد زیادہ ہے، آپ سن کر اگنور کر جاتے ہیں. کب کتنوں کو دیں؟ ابھی تو دیا تھا، اب ایسے کیسے کریں؟ نہیں. جب ایسی کوئی پکار آتی ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ اگر سائل سخت مجبور ہے تو اسے دینا بھی سخت ترین واجب ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھا، میں نے بتا دیا. حالت اضطرار یعنی مجبوراً میں دینا شرعاً واجب ہو جاتا تھا. تو اگر چیز ابھی یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو ادھار چیز دیتے ہیں، وہ چیز ضائع ہو گئی، ٹوٹ گئی، کچھ بھی ہوگی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کیا ہے؟ وہ عاریتاً امانت تھی. آپ نے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. ڈنر سیٹ مانگا، اگلے نے توڑ دیا سپوز، تو آپ نے تو دے دیا. آپ کو بھی اچھی بات ہے، میں نے تو قرآن میں پڑھا تھا دے دو، اس نے توڑ کے مجھے پکڑا دیا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، نہیں چاہے تو اگر آپ اس سے لے لیں اسی کے ایکول یا جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں، جو بھی چیز ہے، تو وہ آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے. یہ ایک دو مسائل تھے وہ یمنعون الماعون کا، کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ دیتے ہیں اور اس کو پھر آپ کیا سوچ کے دیتے ہیں. اور اگر آپ یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، کوئی واپس نہیں کرنا. یہ اماموں میں تھوڑا سا ایک ہے. تو اگر آپ امام ابو حنیفہ کی بات پہ چلیں تو کوئی قلعے سے ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، کوئی نقصان ہو گیا تو ہو گیا، بھروانے کی کوئی ایسی نہیں. آپ سے بھی ٹوٹ سکتا تھا. لوگ نوکروں کو مار مار کے ان کے ایسے ہی مار دیتے ہیں. یہ کیا کر دیا؟ میرا ڈنر سیٹ توڑ دیا. باجیاں، آنٹیاں، دیکھیں ذرا کتنا ظلم ہے یہ، کس قدر. اس نے ٹوٹنا تھا، ٹوٹ گیا. بہت چیزیں ہیں جو اسلامی معاشرہ سکھاتا ہے. ایک ہم بچوں سے کام کرائیں، پھر ایک ہم ان کے ساتھ یہ ظلم بھی کرائیں کہ یہ ہے ہی نہیں. تو اسی لیے بڑوں سے بھی ٹوٹ جائے تو ٹوٹ گیا. تو یہ جو ہے کیا کہتی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں. تو بار بار مانگنے والی عادت کو منع کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ آپ مانگتے ہی نہیں کہ اگلے نے دینا ہی دینا، نہیں. مال کی محبت جو ہے وہ صرف منع کر دی گئی ہے. اور اس کے اندر اور زمین اور کوئی بھی چیز ہے، حالات سے معمول فرق ہو سکتا ہے. یہ وہ دوسری چیز ہے، یہ میں آپ کے ساتھ بے شک نہ بھی شیئر کروں، لیکن یہ جو ضروری چیز تھی آپ کو میری بہن بتا دی. ہم نے الحمدللہ اس صورت کو میں نے تھوڑی سی تیز شاید سمجھائی ہے، لیکن میری کوشش یہی تھی کہ ہم اس کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیں. آخری بات، ایک آخری بات ہے، وہ جو آخری آیت آپ نے پڑھی ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ یہ بات ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مال کو جمع کرنے کی محبت کی نفی کی گئی ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ میرے پاس جمع رہ جائے، ہے نا، جمع کرتے رہتے ہیں. اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ نہیں کرتے.
تو اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی مانگنے ہی آئے گا تب دیں گے، زکوٰۃ ویسے دے دیں، صدقات ویسے دے دیں، قرض کا پتہ چل رہا ہے ویسے ادا کیا جائے، اور کوئی اور دے رہا ہے تو اس تنظیم کے ساتھ جایا جائے۔ یہ کوئی لوگ بالکل نہیں دیتے، چھپ کر کے سوئے رہتے ہیں، ان کو جگایا اور ابھارا جائے۔ یہ صورت اصل میں ابھار رہی ہے ہر کام پہ۔ یہ یخدو کا مطلب ہے ان کو تیار کیا جائے، ایسے معاشروں کو بنانے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ تو میری بہن، اگر ہم تحبون المال حبا جما اگر ہم جمع نہیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے ہمیں قرآن کی اور ان آیات کی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے آخر میں کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں فرمائی ہیں کہ دین کے بارے میں، یتیم کے بارے میں، مسکین کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، ویل سے ہمیں ڈرایا ہے، اور نمازوں کی جو ہے بھلا بیٹھے ہیں ہم لوگ نمازوں کو۔ اصل نمازیں کیا تھیں جیسے پڑھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اللہ ہمیں وہ نماز عطا کر دے۔ اللہ زینہ ہم یراؤن، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں سے، ہمارے ہر عمل سے، ہماری ہر بات سے ریاکاری نکال دے۔ بہت ڈر لگتا ہے کہ آپ آخر میں سارے عمل جو ہیں آپ کے ضائع ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اور پتہ چلے کہ سب ریاکاری کی نظر ہو گئے۔ بہت زیادہ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ایک سامنے آ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ان کے منہ سے نکلتی ہی رہتی ہیں، چاہے وہ موٹیویشن کے لیے ہو۔ تبھی اللہ سے دعا ہے، آپ سب لوگ بھی دعا کریں کہ ہر چیز جو بتائی جاتی ہے اس کا مطلب موٹیویشن ہی ہوتا ہے، اللہ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔